ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں باطل کا باطل ہونا دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. And we are starting with ayat number 121 to 129. When you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, set forth in the morning from your family, briefing the believers about the positions for battle, Allah is all hearing, all knowing. When two groups from you intended to desert, and Allah is their protecting friend. On Allah alone should the believers rely. Allah had undoubtedly assisted you at Badr when you were in a weak position. So fear Allah so as to express gratitude to Him. When you told the believers, is it not sufficient for you that your Lord reinforces you with 3,000 angels, specially dispatched? Surely, if you adopt piety, taqwa, and the enemy attack you this instant, your Lord shall assist you with 5,000 marked angels. Allah had only granted this assistance only as a glad tiding for you, and so that your hearts may take solace thereby. Assistance is only from Allah, the Mighty, the Wise, so that He may destroy a party of the disbelievers or disgrace them and they return as losers. You have no choice in this matter. In the matter, if Allah wills, He shall grant them the ability to repent, or He may punish them, for they are indeed oppressors. To Allah belongs what is in the heavens and whatever is in the earth. He pardons whom He wills and punishes whom He wills. Allah is most forgiving, most merciful. Okay, acha. Now, this is from here the upcoming ayats are talking about the war of Uhud, the battle of Uhud. Okay? اور اس کے بارے میں جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں پہلے تو دیکھیں نا 121 میں کیا ہے. یو سیٹ فورتھ ان دا مارننگ فرام یور فیملی. دس از آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیم آؤٹ آف دا حجرہ آف عائشہ رضی اللہ عنہا اینڈ تبین المؤمنین جو لکھا ہوا ہے دیٹ مینس کہ مومنوں کو بٹھا رہے تھے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ ایک مومن کو پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا رہے تھے. دا وار اسٹریٹجی ہیڈ بین پلانڈ آؤٹ, اٹ ہیڈ بین پلیسڈ, اور جہاں پہ کہہ دیا وہاں پہ مومن جا کے بیٹھ رہے تھے. ٹھیک ہے. اینڈ دین what I want you to see is within these ayats is hidden that Allah's gawahi is that everybody who participated in Uhud is a mu'min. Subhanallah. Everybody who participated in Uhud, because Allah کہہ رہا ہے نا کہ آپ مومنوں کو بٹھا رہے تھے. تو مومن کون تھے؟ جو بیٹل فیلڈ کے اندر بیٹھ رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, and we have to understand that in this battle the ratio was already 1:3. Yani 1,000 Muslims and 3,000 kafir. This is already the ratio before the war has started. And then Abdullah bin Ubay, the head of the munafiqs, took 300 Muslim soldiers with him. Munafiqon ki jamaat puri wapas le gaya apne saath Medina. So now 700 are left. And this is right before the start of the war. So there's a downfall of decline of morale. ہبڑ دبڑ مچ جاتی ہے نا. پہلے ہی 3,000 تھے, پہلے ہی مسلمان کم تھے, اور جو 1,000 تھے بھی they didn't have horses, they didn't all even have armors, they didn't have all weaponry, they weren't fully equipped. سمجھے, ننگے پاؤ تو وہ سولجرز تھے. ان سولجرز میں سے 300 عبداللہ بن ابی جب واپس لے کے چلا گیا. ناؤ اللہ پاک از مینشننگ 2 groups over here. 122 میں when 2 groups from you intended to desert and Allah is their protecting friend. یہ تھے بنو حارثہ اور بنو سلمہ. They are true Muslims. They are not munafiqs. مگر ہوا کیا, دل کے اندر خوف آ گیا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ نروسنس سمجھے آ گئی, ویکنس آ گئی ود ان دا مومنٹ. تو ان کے دل میں جب خیال آیا کہ ہم بھی واپس مڑ جاتے ہیں. اللہ saying I was your friend then. ثابت قدمی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. Steadfastness, Allah made them steadfast. Allah is saying He stabilized them. ان کے قدم جما دیے, ان کو اتنی ہمت دے دی کہ وہ واپس نہیں گئے. تو پھر مجھے بتائیں عبداللہ بن ابی کے کیوں نہیں قدم جمائے اللہ نے؟
عبداللہ بن ابی بھی تو واپس لے کے گیا تھا نا. اللہ واز ناٹ دیئر فرینڈ بیکاز اللہ از ناٹ اے منافق فرینڈ. منافق کے تو دل میں نفاق ہے. اس کو جب اللہ سے محبت ہی نہیں ہے تو اللہ نے کیوں اس سے دوستی کی؟ نو. اللہ کیوں اس کے قدم جمائے گا؟ نہیں. اللہ نے کہا جاتے ہو جاؤ, 100 دفعہ جاؤ, تم جیسے 100 قربان, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ قدم جب ڈگمگ آئے تو مسلم کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہی ہیز ٹو پرے ٹو اللہ بیکاز اللہ ہیلپس کریکٹ دی انٹینشن. کبھی گھبراہٹ آتی ہے, کبھی شیطان نعوذ باللہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی وسوسے ڈالتا ہے, پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, پتہ نہیں یہ کوشچنز بھی ڈالتا ہے. تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے قدم جمائے اور اپنی انٹینشن کو کیا درست کرنا ہے کہ اللہ ہم تیری رضا کے لیے آئے. دیٹس اٹ. ہم تیری رضا میں راضی ہیں. دس شوڈ بی دا فوکس. اور اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے خالص دل سے آئے, اب ایک ہوتا ہے کوانٹٹی, ایک ہوتی ہے کوالٹی. کوالٹی کو اگر آپ سمجھے, فار انسٹنس ہم رمضان کے شروع سے ہر روز قرآن کلاس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ نو, بٹ when I come to class every day you don't remember to make the intention کہ اللہ ہم تیرے لیے آ رہے ہیں, اللہ ہم تیرے لیے آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ دل کے اندر خالص انٹینشن ہو, even if it's one day out of all of these 30 days, even if one day ہم اللہ کی رضا کے لیے خالص آ گئے اور اللہ نے اس دن کو قبول کر لیا تو وہ 2 گھنٹے بھی جنت جانے کے لیے کافی ہیں. This is the quantity, the weight of, میں کیوں کہتی ہوں نیت درست کریں, نیت درست کریں. 2 نفلیں بھی کافی ہیں جنت جانے کے لیے, ایک روزہ بھی کافی ہے جنت جانے کے لیے, ایک دن کی تسبیح بھی کافی ہے جنت جانے. اس کا ویٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ کلمہ جو ہے, کلمہ سبحان اللہ اور الحمدللہ. سبحان اللہ کہا تو میزان آدھا, اس کا مفہوم یہ ہے سبحان اللہ کہا تو آدھا پر ہو جائے گا میزان, اور جس نے الحمدللہ کہہ دیا تو میزان پورا بھر جائے گا. ٹھیک ہے, میزان از the weight scale of the day of قیامت. اب 2 دفعہ کا مطلب سبحان اللہ اور الحمدللہ. Another hadith tells us that La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, the kalma has the weight of the universe. اس weight کا مطلب کیا ہے؟ کسی دن تو اس کے اندر ایسی محبت سے کہیں گے نا, کسی دن تو وزن will come with love. اللہ تولے گا نا نیت کو, اللہ تولے گا. فرشتے نیتیں نہیں تول سکتے, جو اللہ تولے گا تو اللہ دل کے حال سے تولے گا. If for instance I am sitting here and I'm crying and crying and crying, آپ کو بھی سنا رہی ہوں قرآن, رو رہی ہوں اور بہت اللہ I love you, اور دل کے اندر کوئی لفظ نہیں ہے, تو قیامت کے دن جب اللہ پاک یہ ڈیٹ, یہ ٹائم, یہ 2 گھنٹے کا قرآن کلاس لے کر آئیں گے نا فرشتے لکھے ہوئے, تو اللہ پاک کہیں گے اس کو کینسل کر دو, یہ 0 ہے. وہ کہیں گے کیوں؟ وہ کہیں گے اس کو محبت ہی نہیں تھی, یہ تو ایکٹنگ کر رہی تھی دنیا کے آگے. اور کئی اللہ معافی حدیثوں کے اندر آتے ہیں کہ کچھ ایسے عالم ہیں جو قرآن پڑھتے تھے, قاری تھے, they are going to be thrown into hell. وہ اس لیے قرآن پڑھتے تھے کیونکہ ان کو لوگوں کی واہ چاہیے تھی. تو اللہ کو نہیں چاہیے, اللہ کو خالص محبت چاہیے. اس خالص محبت کے ساتھ تم صرف ایک دانہ تسبیح کا گرا دو, it will be, might be enough, it might be enough, there might be enough love in it for Allah to put you into heaven. لیکن انٹینشن کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے ایوری ڈے. ٹھیک ہے, اللہ سے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ ہمارا رزق دلوا دے, اینڈ وی ہیو ٹو ٹرسٹ اللہ. وی ہیو, اچھا اب ایک اور چیز سمجھیں, توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلمان توکل کرتا ہے. توکل کا مطلب ہوتا ہے کہ توکل کے اندر, توکل از پلاننگ, مسلم از ناٹ بھولا, پلاننگ کرتا ہے مسلم, ریسورس ڈیولپمنٹ کرتا ہے, اینڈ جب اپنی ساری محنت کر لیتا ہے دین مسلم لیوز دا ریزلٹ ان Allah's hand. ریزلٹ سے وہ اللہ کی رضا سے راضی ہے, ہارے گا تب بھی راضی ہے, جیتے گا تب بھی راضی ہے. اس نے اپنی پوری محنت کی اور اس نے اپنا انٹینشن کیا رکھا, اللہ آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار یو. اب نہ وہ سکسیس میں دیوانہ ہوگا, پاگل ہوگا, اور نہ وہ فیلئر کے اندر ڈپریشن کا مریض ہو جائے گا. either ways he knows کہ جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا. اچھا, another word in Arabic is tawakkul. میں نے آپ کو کیا کہا؟ توکل. ہم کرتے ہیں نا عربک کے اندر کہ ذرا زیر زبر کی اگر پروناؤنسیشن چینج ہو جائے تو اگر تھوڑا یہ لمبا ہو جائے, اگر تواکل ہو گیا
تو توکل کا مطلب ہوتا ہے میں نے کوئی پلاننگ نہیں کرنی, دیر از نو اسباب, دیر از آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ. میں بیٹھی ہوئی ہوں ہاتھ میں تسبیح لے کے اور میں کہہ رہی ہوں اللہ کرو جو کرنا ہے. اینڈ دس از ناٹ الاؤڈ ان اسلام. This is not the Muslim way, because nobody loved Allah more than Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, right? And he was one of the best planners. He had some of the best strategies. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تسبیح لے کے بیٹھے, ہم نے سنا تو اسے سیکھنا ہے نا, وہ تو نہیں تسبیح لے کے بیٹھے ہوتے ہیں میں بیٹھا ہوں بس میں ڈائریکٹ باتیں کر رہا ہوں اور اللہ جو ہے وہ سارے فرشتوں سے ہی کام کرا دے گا. Human effort is needed, and actually human effort is what is graded. Human effort پہ تو مارکس ہیں جنت جانے کے. یہی تو اللہ دیکھ رہے ہیں, باقی کام تو اللہ پاک اپنا خود کرا سکتا ہے. فرعون سے کام کرا لیا تھا اللہ پاک نے. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح میں اللہ کا پیغام لے کر آؤں تو اللہ کو سبمٹ کر دو, فرعون نے اپنی اسمارٹنس میں کیا کیا تھا, اس نے سارا شہر جمع کر لیا تھا. اس نے کہا آ جاؤ اور ہم سارے جادوگر آ جائیں, پورا شہر آ جائے, ہم مقابلہ کرواتے ہیں موسیٰ کے جادو کا ہمارے جادو کے ساتھ. Actually, he didn't even realize he was working for Allah. In all of that propaganda, when he was acting over smart, موسیٰ علیہ السلام اکیلے کہاں گھر گھر جا کے دروازے پیٹتے, لوگوں کو اللہ کا پیغام دیتے, تو گھر گھر پیٹنے کے بجائے اللہ پاک نے فرعون سے سب کو جمع کروایا اور سب کے سامنے حق دکھا دیا. When موسیٰ علیہ السلام آسا turned into a snake, and then وہ سب کا جادو کھا گیا, سب نے کتنے جادوگر گر گئے وہاں پہ, انہوں نے سجدہ کر دیا تھا. تو کیا ہوا, کام فرعون اپنی طرف سے اللہ سے دشمنی کر رہا تھا, کام وہ اللہ کا کر رہا تھا. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. آج جو پچھلے کچھ سالوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جتنی پرسیکیوشن کی ہے مسلمانوں کی, اگر وقت کا فرعون دیکھا جائے, اور جتنا اس نے ہنگامہ مچایا ہوا تھا نا کہ ٹیررسٹ ہیں, ان کو سیز کر دو, ان کو بین کر دو, ان کے اوپر ٹریول بینس لگا دو. آپ کو پتہ ہے کہ ود ان گاؤں گوٹ جو ہوتے ہیں نا امریکہ کے, وہاں بالکل بدھو قسم کے لوگ رہتے ہیں. دے ہیو ویری لٹل ایجوکیشن اینڈ دے ہیونٹ ٹریولڈ, دے ہیو نو ایکسپوجر. انہوں نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا مسلم کون ہوتے ہیں. ایون دے اسٹارٹیڈ گوگلنگ واٹ از مسلم, ایون دے اسٹارٹیڈ گوگلنگ واٹ از قرآن, دے اسٹارٹیڈ گوگلنگ ہو از محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کافر نہ جانتے ہوئے کام کس کا کرا, اس نے دین اسلام کو پھیلا دیا, لوگوں کے اندر کیوریوسٹی پیدا کر دی کہ آخر یہ کیا دین ہے. Who are Muslims? What deen do they follow? Who is Muhammad? What message did they bring? He actually ended up doing what? اللہ کا کام کر رہا تھا. He actually increased the information for those people. ہاں کچھ کے اندر ہیٹریڈ بھی ڈیولپ کیا اس نے, مگر جو وہ چاہ رہا تھا وہ اچیو نہیں کر سکا. Islam has actually become a more popular movement in the United States now. By all of these hate speeches, more people are attracted towards Islam. MashaAllah, ان کی یونیورسٹیز کے اندر I saw a picture where the non-Muslim students are standing guard and the Muslim students are reading the Jummah کی نماز. تو وہ کیا کریٹ کر رہا ہے, وہ تو اٹ موسٹ کافر کے دل میں رسپیکٹ کریٹ کر رہا ہے مسلمانوں کے لیے. آپ سوچیں نا. تو اسی طرح سے اللہ, توکل اللہ پہ کرنا ہے, بٹ پلاننگ, ریسورس اینڈ ایفرٹ مسلمان کو کرنا ضروری ہے. اف یو آر ڈوئنگ اٹ کیئرلیسلی تو پھر اللہ کے یہاں کیا لکھا جائے گا کہ کوئی ایفرٹ ہی نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو آیت اللہ پاک کہہ رہا ہے نا, وہ بدر کو یاد کرو. Allah had undoubtedly assisted you at Badr when you were in a weak position. اس کے اندر اللہ پاک کی literally محبت نظر آ رہی ہے. جیسے کسی پیار سے کسی بچے کو نہیں سمجھاتے کہ دیکھو تم کتنے ویک تھے, دیکھو تم یاد کرو تم تو 300 تھے بدر کے اندر اور 300 کو میں نے وکٹری دے دی تھی. تو اللہ پاک کہہ رہے ابھی تم کیوں گھبرا رہے ہو. ٹھیک ہے. And when Badr is being reminded, Allah helped you then. تو پھر تقویٰ کرو اور شکر گزاری کرو. The next attitude is fear Allah so as to express gratitude to Him, to Allah. اب تقویٰ اختیار کرو اور شکر گزاری کرو. اب یہ جو آیت, look at the situation this ayat is being applied in, اور وہ اس وقت کھڑے ہیں جنگ کے میدان میں کھڑے ہیں مسلمان, ان کی پھوک نکلی ہوئی ہے. Why? Because there's 3,000 kafir. All of them have armors, they have weaponry, they have fully armored soldiers, they have horses, they have camels. اور یہ ننگے پاؤں سمجھے فورس ہے. آدھوں کے پاس تو تلواریں نہیں ہیں, لڑنے جا رہے ہیں جنگ, آرمر نہیں ہے, گھوڑے نہیں ہیں,
تو جب ان کی بھوک نکلی ہوئی ہے, اللہ پاک اس جگہ کے اندر ان کو تھامنے کے لیے 2 چیزوں کی ایڈوائس دے رہے ہیں. ان دا موسٹ ڈیفیکلٹ سچویشن دے آر اسٹینڈنگ ان, اللہ پاک کہہ رہے ہیں کیا, تقوی اختیار کرو, ٹرسٹ اللہ, اور دوسرا شکر گزاریت کرو. ہاؤ کین یو بی شکر گزار؟ سچویشن دیکھیں کتنی مشکل ہے. اللہ پاک کیا مانگ رہا ہے؟ ننگے پاؤں کھڑے ہیں, آگے نیزے نظر آ رہے ہیں جو ہماری گردنیں اڑا دیں گی. اللہ شکر گزاری فار واٹ؟ کہ ہم فقیر مسلمان جنگ کے میدان میں کھڑے, سامنے ہمارے پاس کوشچن آتا ہے نا, کس چیز کی شکر گزاری ادا کریں گے؟ شکر گزاری اس چیز کی, دس از دا بیوٹی آف اسلام, از اٹ شوز یو دا لینس, اٹ شوز یو دا لینس ٹو بی گریٹفل ٹو اللہ ان ایوری سچویشن. اب وہ سچویشن کیا ہے؟ شکر گزاری. علماء نے بہت خوبصورت ڈسکرپشن دیا. انہوں نے کہا شکر گزاری اس چیز کی کہ مرنا تو ویسے بھی سب نہیں ہے. اللہ شکر گزاری that you allowed me to lead a life of servitude to you. شکر گزاری اس چیز کی, اللہ میں آئی یا میں آیا اپنی گردن کٹوانے تیرے نام پہ. یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا, یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. بہت ٹائمز ایسا, اس دن ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کوئی کامنٹری چل رہی تھی کہ اچھا وہ کیا کر رہی ہے قرآن کلاس کے اندر بیٹھی ہوئی, وہ تو ایسے کپڑے پہنتی ہے, وہ تو یہ کرتی ہے, وہ تو یہ کرتی ہے. تو بہت اچھا جواب دیا میری اسٹوڈنٹ نے. اس نے کہا تم تو پورے کپڑے پہنتی ہو نا بہن, تم تو پھر بھی نہیں آئی قرآن کلاس. تو اللہ نے جس کو سوچے, ہمارا پریجوڈس, اللہ ڈزنٹ ہیو اے پریجوڈس. کس کے کپڑے کم ہے, کس کے کپڑے زیادہ ہے, اللہ از ناٹ امپریسڈ بائی دی آؤٹ سائڈ لکس. ہمارے لیے ایک بہت ہائی مورل ہو جاتا ہے کہ نہیں بس حجاب از دا بیسس آف جنت اور جہنم. ہو سکتا ہے کوئی حجاب کر رہا ہے اور اندر سے وہ گڈ مسلم نہیں ہے. سو آؤٹ ورڈ اپیئرنسز فول اس, رائٹ؟ دے ڈونٹ فول اللہ, دے ڈونٹ. اللہ دل کا حال جانتا ہے. دل کے اندر جو اللہ کو سرچ کر رہا ہے, جو اللہ کی محبت ڈھونڈ رہا ہے, اللہ اس کو کھینچ کے لے آئے گا, چاہے وہ منی اسکرٹ ہی کیوں نہ پہنی ہوئی ہو, اور بعد میں وہ بدل بھی جائے گی اللہ کی محبت میں. بٹ دا تھنگ از, تو آپ اس چیز کو سمجھے. پھر سب سے زیادہ جب اس آیت کو اپنے اوپر اپلائی کریں تو ایز ڈیفیکلٹ سچویشن ایز وی فیس, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہر حال میں. کس حال میں؟ اللہ میں مسلم ہوں, الحمدللہ, اللہ مائی لائف از ان سروٹیوڈ ٹو یو, ٹھیک ہے. اینڈ دین اللہ شہادت کی موت نصیب کرے, اس سے بڑا کوئی آنر نہیں ہے, اور اس کو مانگے. اینڈ آنیسٹلی I'm always very honest with you because I share my journey and my experiences. So when my teacher used to tell me کہ دعا مانگے شہادت کی, اور وہ خود مانگتی تھی, میں اس والی دعا پہ آمین بھی نہیں کہتی تھی. اتنا مجھے ڈر لگتا تھا. میں کہتی تھی کون کٹوائے گا گلا. وہ بہت خوبصورت کسی نے شیئر کہا ہے کہ یوں تو شہادت کا شوق بہت ہے ہمیں, لیکن سنا ہے کہ جان سے ہی مار دیتے ہیں. تو دل کے اندر تمنا تو ہے. جب میں دعا نہیں مانگتی تھی تو میں نے ان کو, آئی واز ویری آنیسٹ ود ہر, سچی بات میں ان کو بتا دیتی تھی. جب اللہ سے پردہ نہیں ہے تو ان سے کیا چوری کرنا. تو میں ان کو ہمیشہ کہتی تھی کہ آپا میں نے ساری دعائیں مانگ لی, یہ والی نہیں میں مانگ سکتی, یہ مجھے بہت مشکل لگتی. کہتی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ کہہ رہی ہیں میں گردن کٹوا لوں, شہید ہو جاؤں. کہتی شہادت کے بعد درجہ, اگر تم قرآن پڑھ رہی ہو اور پڑھا رہی ہو اور اس کے اندر تم مر گئی تو تم علمی جہادی تو کر رہی ہو, شہید بھی تو ہوگی. ایک درجہ تھوڑی شہادت کا, بہت درجہ. تمہارے اوپر دیوار گر گئی, تم مر گئی, تم پینڈیمک میں مر گئی, تو شہادت کے درجے ہیں, ٹھیک ہے. سروٹیوڈ اپنے نام لکھوا دو کہ اللہ میں مروں نا, میں شہید مروں. میں نے کہا اچھا لیکن ڈر تو لگتا ہے, ہم ہیومن ہیں. انہوں نے کہا بیٹا موت کی نزا کی اپنی سختی ہے, ہر انسان پہ موت آئے گی, اور موت کے وقت کی تکلیف ہے. کہتی ہے ایکچولی شہادت کی تکلیف سب سے کم ہے. حدیث کے مفہوم کے اندر آتا ہے کہ چونٹی کا کاٹنا جتنا ہوتا ہے نا, صرف اتنی تکلیف ہے شہادت کی. تو کہتی ہے یو آر ایکچولی بینگ سلی. اگر تم شہادت نہیں مانگ رہی, دوسری موت میں تکلیف ہوگی, اس موت میں تو تکلیف بھی نہیں, تو شہادت کی موت مانگے. اس دن سے جب اپنا فائدہ نظر آیا تو میں نے شہادت کی موت, میں نے کہا یس دس آئی کین ڈو. اور دیکھیں مرنا ہر کسی نے ہے. یہاں پہ وہ کس چیز کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں قبول کر لیا نا, تو نے اپنے کام میں ہمیں لگا دیا. اچھا, and then when they're standing, the other thing that Allah Pak is saying to them is that when they are standing in war, it doesn't mean that they're going to die.
ایک صحابہ کا واقعہ آتا ہے, آئی تھنک ہی فاٹ 50 اور 60 اور گاڈ نوز ہاؤ مینی وارز. مرے وہ بستر کے اوپر تھے, نہیں مرے ان جنگوں میں. تو اللہ پاک کہنا ضروری تھوڑی ہے کہ جو جنگ میں جائے گا وہ شہید ہو جائے گا. ہاں ان کو بہت شوق تھا. I'm forgetting his name. اچھا, اللہ then understand, اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تم ایکچولی جو اپنا ٹائم لگا رہے ہو, تم اپنی جنت خود خرید رہے ہو. تم کیوں گھبرا رہے ہو اس جنگ کے میدان سے؟ ٹھیک ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو تسلی دے رہے ہیں, دیکھو یہاں پہ آیت نمبر 23 ہے. No, this is when بدر ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے. نہیں, آگے کی آیت کے اندر ہاں 123 تو بدر ریمائنڈ کیا گیا. ایک یہ نا when you told the believers, آیت نمبر 124, when you told the believers means Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, remember when you were saying to the believers کہ تم لوگ مت گھبراؤ, don't you want Allah to help you with 3000 angels. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے رہے تھے, اللہ ان کی گواہی دے رہے. What does that mean? That means the promise that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was making to them from his lips is backed by Allah's promise. The words of Muhammad sallallahu alaihi wasallam are backed by Allah. وہ ایسے ہی نہیں ان کو تسلی دے رہے تھے جیسے ہم تو گول گول بچوں کو نعوذ باللہ کبھی جھوٹی تسلی دے رہے ہوتے. یہ جھوٹی تسلی نہیں تھی, یہ حق تھا. That Muhammad sallallahu alaihi wasallam was saying, look, تم مت گھبراؤ, Allah will send 3000 angels to help you. سامنے کی فورس 3000 تھی نا, تو انہوں نے کہا تم مت گھبراؤ. اینڈ اینجلس کیا ہے؟ اینجلس اللہ کی وہ مخلوق ہے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. They have power to implement Allah's حکم, اور there is no miscommunication between Allah and the angels. وہ بالکل ویسا ہی کرتے ہیں جیسے اللہ نے حکم دیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو احد کے اندر جو 3000 پیپل تھے, sorry 1:3 ہے نا, I think it was 3000 and 9000 in forces. 1:3 کا ریشو تھا. ٹھیک ہے. تو جو سامنے یعنی 3 times زیادہ تھے, تو کوئی بات نہیں, اللہ پاک نے ادھر 3000 angels بھیج دیے. ٹھیک ہے. 3000 people, so 1 angel for every person. Uhud, the war of Uhud versus 3000 کافر. تو اب جب 3000 کافر تھے تو اللہ پاک نے کہا ایک ایک اینجل ان کو ویسے ہی ان کی گردنیں اڑا دے گا, تمہیں کیا فکر ہے, تم جاؤ مارچ کرو. اچھا, اللہ پاک ان آیتوں کے اندر کیا بتا رہا ہے؟ اللہ کی غائبی مدد آتی ہے اور آج بھی آتی ہے. اس بات کو سمجھ لیں. یہ جو اینجلز مینشنڈ ہے, ہم کہ اچھا اب 1400 سال پہلے دنیا پہ اینجل اترتے تھے جب اللہ کے رسول تھے دنیا پہ, جب نیک لوگ تھے. نہیں, آج بھی جب آپ قرآن کھولتے ہیں, قرآن کی محفل کے اندر حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے اینجلز اترتے ہیں اور اس محفل میں ذکر سنتے ہیں. یہاں پہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اکیلے بھی بیٹھ کے قرآن کلاس سن رہے ہوتے ہیں, they cover you with your wings. جب آپ چل کر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے ونگز آپ کے نیچے بچھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے علم کی محفل میں جا رہے ہوتے ہیں. کیا سمجھا اللہ کی محفل کو. اور پھر جب آپ یہاں آ جاتے ہیں تو they cover you with your wings. وہ ساتھ میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں, ذکر سن رہے ہوتے ہیں, and then they go back to Allah and they repeat everything that they've heard in the محفل of Allah ذکر. This is how blessed this محفل is. تو سبحان اللہ. پھر اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے دین میں جو لگ جاتا ہے, جو اس کام میں لگ جاتا ہے, اللہ پاک اس کے کام خود بنا دیتا ہے. اب یہ جب لگے تھے تو ان کو تو نہیں پتا تھا کہ وکٹری ہوگی یا نہیں ہوگی. When the صحابہ joined محمد صلی اللہ علیہ وسلم in the mission of Islam, ان کو نہیں پتا تھا کہ 1400 سال بعد لوگ ان کا نام لے لے کے رو رہے ہوں گے. عمر اور علی اور ابو بکر, نہیں پتا تھا ان کو. وہ تو مٹ گئے, لٹ گئے, اپنی جائیدادیں دے دی, اپنی اولادیں دے دی. کس چیز کے لیے؟ صرف حق کے لیے. That this is the absolute truth, that Allah is one and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his prophet. اس حق کے لیے انہوں نے اپنی جانیں لگائیں. It wasn't a popular movement. They didn't want to become popular. بعد میں ان کو سب مل گیا, جائیدادیں بھی مل گئی, ویلتھ بھی مل گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ کے اندر بہت امیر تھے. انہوں نے اپنی پائی لگائی ہے اسلام کے لیے. When he came to Medina, again he became filthy rich. Again سارے وارز کے لیے وہ گھر سے ایک ایک پائی اٹھا کے لے آتے تھے, گھر کے اندر کچھ چھوڑتے ہی نہیں تھے. جتنی دفعہ انہوں نے لٹایا ہے اتنی دفعہ اللہ نے ان کو بھرا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے ایون عثمان رضی اللہ عنہ کہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو
اور اس کے بعد وہ بیچارہ فقیر ہو گیا. کوئی ایسا نہیں. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ تو دیتا ہے اور بھر بھر کے دیتا ہے. تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں, اگر لگا رہے ہو نا جان اور مال, تو ڈونٹ تھنک یور سیلف او پور می, تمہیں کچھ زیادہ ہی ملے گا انشاءاللہ. اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں. بہت دفعہ میں ابھی یہی کہہ رہی تھی ان کو کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب مجھے یہ کام کرنا ہوتا ہے, رمضان از ون آف دا busiest times of the year, right, in terms of our household responsibilities, our kids. Alhamdulillah, everybody cooperates with me. My staff, میرا پورا گھر الحمدللہ میرا اسٹاف چلاتا ہے. ایک مجھے نہیں پتا کہ دہی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے, انڈے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں, مجھے نہیں پتا رمضان کے اندر افطاری بن رہی کہ نہیں بن رہی, سحری بن رہی کہ نہیں بن رہی, الحمدللہ. اور میں سب کو دعائیں دیتی ہوں. میں کہتی ہوں تم لوگوں کو اللہ کتنا اجر دے گا کہ تم نے مجھے فارغ کیا تو میں یہ کام کر سکتی ہوں نا. The same with my kids. ان کو پتا ہوتا ہے ماما کو بہت کام ہے روزے کے دوران, اچھا ماما ہم افطاری کے بعد آپ سے بات کریں گے. اللہ بنا دیتا ہے نا سارے سسٹمز. میں تو نہیں کر سکتی تھی خود. برکت آ جاتی ہے. پہلے ہم ہر وقت روتے رہتے ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, یہاں بھاگنا ہے, ادھر ٹی پہ جانا ہے, ادھر افطار پہ جانا ہے, ادھر. جب آپ قرآن کھولتے ہیں, قرآن ایسا ٹائم نکالتا ہے آپ کی زندگی کے اندر کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا یو ہیڈ دوز 2-3 hours in the day. نیٹ فلکس دیکھنے کا دل نہیں کرتا, اس کے بجائے دل کھینچتا ہے کہ میں قرآن سن لوں, میں کام کر لوں, میں کوئی نوٹس بنا لوں. اور واقعی یہ اس کی برکت ہے. اینڈ علماء سے دیکھیں, امام شافعی جو ہے نا, یہ جو شیطان ہمیں امیج یہ دیتے ہیں نا کہ بس دین پہ آؤ گے نا تو بیچارے ہو جاؤ گے, لٹ بھی جاؤ گے, پیسہ بھی تمہارا ختم ہو جائے گا, مال بھی تمہارا ختم ہو جائے گا, صحت بھی ختم ہو جائے گی, آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جائیں گے. نہیں, you will increase in health, in wealth, in beauty, believe you me. And by beauty I mean inside. You will become so beautiful inside. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کے اندر کبھی یہ پوٹینشیل تھا, یہ تحمل تھا, یہ زبان سنبھالنا آتا تھا. نہیں, ہماری تو زبان آٹو کریکٹ پہ چلتی ہے نا. ذرا کو بولے تو صحیح, ہم بتاتے ہیں میں زیادہ بڑے باپ کی ہوں, میں بتاتی ہوں میں کون ہوں. جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں, اندر سے آپ کو اتنا خوبصورت کر دیتا ہے, اتنا چینج کر دیتا ہے. اینڈ دین دیٹ بیوٹی ریفلیکٹس آؤٹ ورڈس, اٹ ریفلیکٹس ان یور ریلیشنس, اٹ ریفلیکٹس ود ادر پیپل. امام شافعی جو ہیں وہ بہت فیمس ہمارے مسلم اسکالر تھے, ٹھیک ہے. امام شافعی لائبریری کے اندر ہر وقت پڑھتے رہتے تھے, ہر وقت پڑھتے رہتے تھے اور کتابیں لکھتے رہتے تھے, ٹھیک ہے. ہی ڈڈنٹ وانٹ ٹو ویسٹ ٹائم. اللہ اجر دے ہمارے عالموں کو, کیسا ان کو عشق تھا اللہ سے. ان کو پتا تھا زندگی چھوٹی ہے, کام بہت ہے, کتابیں بہت لکھنی ہیں. انہوں نے یہ تفسیریں لکھی ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے فقہ کے مسئلے جو لکھے ہیں, جو سو he had dedicated his life. So what he used to do was all day he used to be in the library. یہ جو بریک فاسٹ, لنچ, ڈنر کے بریکس یہ وہ نہیں لیتے تھے. پورا دن ان کے پاس ایک ٹوکری پڑی ہوتی تھی کھجوروں کی, کھجور کھاتے رہتے تھے اور بکس لکھتے رہتے تھے, کھجور کھاتے رہتے تھے, بکس لکھتے رہتے تھے. ایٹ دی اینڈ آف ہز لائف وہ کھجور کھانے سے ہی مرے ہیں, یعنی زیادہ کھانے سے مرے. سبحان اللہ, بھوک سے نہیں مرے. یہ ضروری نہیں کہ تقویٰ آئے گا تو بھوکے مر جائیں گے, ہمیشہ زیادہ سے. ہی ہیڈ سو مچ آف کوانٹٹی آف کھجورس کہ وہ ان کی ایکچولی ڈیتھ اسی کی وجہ سے ہوئی تھی. سبحان اللہ. ہاں, مطلب اوور ایٹنگ, یا ہو سکتا ہے شوگر ہو, کچھ ایکسٹرا کھجوریں کھا لی, بٹ ان کا اسٹینڈرڈ پروسیجر یہ ہوتا تھا کہ وہ کھانا. سم علماء, سم اسٹوڈنٹس when they start reading the Quran, وہ کہتے ہیں بھائی کیلا کھلا دو. کتنا عرصہ میں نے کیا ہے, میں کلاس کے بیچ میں I didn't want to, when I was studying and I didn't want to break the class, banana and milk. کیا ہوتا ہے, آپ کا فوکس چینج ہو جاتا ہے. پہلے تو ہمارے دسترخوان لگیں گے, اچار آئے گا, چٹنیاں لگیں گی, کھانے, ایک لنچ کے اندر 4 قسم کے ڈشز لگیں گے, تب ہم کہیں گے. پھر ہم پرنسس کی طرح بیٹھ کے 2 گھنٹے اس کھانے کو کھاتے رہیں گے, گپ شپ لگاتے رہیں گے. ویسٹ کر دیا نا ٹائم. اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں قرآن پڑھنے کا. سو اٹ چینجز یور فوکس. اینڈ اللہ پاک 2 شرطیں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب یہ آیتیں اتری عہد کے, اس کے اندر اللہ پاک is telling them you want Allah's help, you want Allah's angels to come down. 2 شرطیں کیا ہیں, ایک تو صبر اور دوسرا تقویٰ. صبر means steadfast, تھم جاؤ تم یہاں پہ, گھبراؤ نہیں. Don't think ill about Allah. Don't think نہیں Allah's not going to help me. Don't think اللہ نہیں دعا سنے گا. Don't think my situation's never going to change. صبر and توکل, تقویٰ on اللہ. حدیث کے مفہوم کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک ایک بندہ دعا مانگتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی اللہ دعائیں قبول نہیں کر رہا, وہ
ایک بندہ دعا مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے, اللہ اس کو قبول کرتا ہے قبول کرتا ہے قبول کرتا ہے قبول کرتا ہے. ہو سکتا ہے ہمیں نہیں نظر آ رہا, ہو سکتا ہے ہمیں وہ قبولیت آخرت میں ملے, لیکن وہ بندہ دعا مانگتا رہتا ہے اور اللہ قبولیت دیتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک وہ اپنے منہ سے کہہ دے کہ اللہ میری دعا نہیں سنتا. اس کے بعد اس کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے اس دعا کی. فار انسٹنس میں کسی چیز کے لیے دعا مانگ رہی ہوں, سال ہو گئے, 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, 4 سال ہو گئے. اب اگر 4 سال بعد میں نے جس دن کہا, 4 سال تک وہ دعا روز قبول ہوئی, جب میں نے مانگی وہ قبول ہوئی, ہو سکتا ہے اس کا اجر مجھے اللہ قیامت کے دن دے. دنیا میں مجھے نہیں نظر آ رہا, میرے سامنے نہیں آئی وہ دعا قبول ہو کے. جب وہ نہیں آئی اور جب میں نے کہہ دیا کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا, اس کے بعد اس کی قبولیت بند ہو جائے گی. تو کبھی بھی صبر اور تقویٰ کیا ہے, کبھی بھی اپنے منہ سے نہ کہیں کہ اللہ میری نہیں سنتا, کہ اللہ میری نہیں سنتا. یہ بہت بڑے ورڈز ہیں, کیونکہ اللہ ہی تو ہے سننے والا, اور تو کوئی ہے ہی نہیں سننے والا. If these two conditions are met, Allah's help will come. And then یہ جو word ہے نا, I want to go into the explanation of this word. اللہ پاک کہہ رہے ہیں your Lord will assist you surely if you adopt taqwa, piety, and the enemy attack you this instant, your Lord will assist you with what? 5,000 marked angels. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 پرومس کیے تھے. اللہ کہہ رہے ہیں میں 5,000 angels بھیجوں گا, فرشتے بھیجوں گا, ٹھیک ہے. بٹ اور یہ کون ہے؟ مارکڈ اینجلز. مارکڈ کے اندر نشانی ہوتی ہے, تمہیں پتہ چلے گا. ہیومن فارم کے اندر ہوں گے نا, اینجل فارمز کے اندر تو نہیں ہوں گے. آئیں گے جب وہ جنگ لڑنے کے لیے تو اس کے اندر کوئی علامات ہوگی. نشانی کس طرح کی؟ یا تو جیسے انہوں نے یلو, ابن عباس کہتے ہیں کہ یا تو انہوں نے یلو پگڑیاں پہنی ہوئی تھی, یا اللہ کی اسپیشل ہیلپ تھی جو عہد کے اندر اتری تھی, ٹھیک ہے. These 3 to 5 angels, ٹھیک ہے. But this special help stopped when آپ کو پتا ہے عہد کے اندر ہوا کیا تھا؟ وہ درے کے اوپر, ایک ہل کے اوپر آرچرز تھے, 50 archers. آپ صلی اللہ علیہ وسلم had appointed them there as the commander in chief. He had told them no matter what happens, اگر ہمارے کارپس کے اندر سے ولچرز ہمارا میٹ بھی کھا رہے ہوں گے, تم اس ہل سے نیچے نہیں آؤ گے جب تک میں تمہیں کمانڈ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. The Muslim army was fighting 700 ادھر ہے, 3000 ادھر ہے, ٹھیک ہے. 700 کیوں, 1000 تھے, 300 عبداللہ بن ابی لے گیا. اب پیچھے پشت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کو رکھا, عہد کے آگے یہ ہل تھا, اور ہل کے آگے کھڑے تھے مسلمان, ٹھیک ہے. مدینہ ہل کے اس سائڈ پہ, یعنی they had to defeat Muslims and the archers on the hilltop and then sneak into Medina. That was their plan, ٹھیک ہے. لیکن جب وہ آنا چاہتے تھے مدینہ کی طرف بھی تو آرچرز ان کو مار دیتے تھے, اور ہل ٹاپ کے پیچھے سے اگر وہ پیچھے سے اٹیک نہیں کر سکتے تھے, اگر وہ پیچھے سے اٹیک کرتے تو مسلم آرمی تباہ ہو جاتی, سینڈوچ بن جاتی, آگے سے کافر اور پیچھے سے گھوم کے ہل کے پیچھے سے اگر آ گئے کافر تو بیچ میں مسلمان سینڈوچ بن گئے. دس از ایکچولی واٹ ہیپنڈ ان دی اینڈ. جب انہوں نے دیکھا ایکچولی عہد کو آپ ڈیفیٹ نہیں کہہ سکتے. عہد واز اے وار دیٹ واز وان اینڈ دین سلپڈ آؤٹ آف آور ہینڈز. یہ جیتی ہوئی جنگ ہاری ہے مسلمانوں نے. اور ہوا کیا تھا, 50 میں سے 35 پیپل وہ جو صحابہ تھے, اینڈ دے ور ٹرو صحابہ, دے ور ناٹ منافقس, دے میڈ اے مسٹیک. دے تھاٹ کہ جنگ جیت لی. لٹرلی دے سو کافر رننگ اور مسلمان ان کے پیچھے بھاگ رہے. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جنگ جیت لی. اب پیچھے انہوں نے کیا دیکھا, جو کافر جب بھاگتے ہیں میدان چھوڑ کے تو وہاں پہ مال غنیمت پڑا ہوتا ہے, ان کے ذرے, ان کے آرمرز, ان کے گولڈ بیگز, ان کے سوارڈز, دس از آل ویری پریشس. وہ جب ہل سے نیچے, اور وہ ہل سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے, جب انہوں نے ہل سے دیکھا انہوں نے کہا جنگ تو جیت لی ہے, تو ہم نیچے اترتے اور مال جمع کرتے. جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا, ابھی آگے اس کا نام آئے گا, میں آپ کو بتاتی ہوں, جو ان کا کمانڈر تھا اس نے کہا نہیں نیچے مت اترنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو وہ جو 35 تھا انہوں نے کہا نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا اگر ہار گئے ہوں گے تو نیچے نہیں اترنا. اب تو ہم جنگ جیت گئے, اب ہم نیچے اتر سکتے ہیں. بیسکلی دے مس انڈرسٹوڈ دا اسٹیٹمنٹ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یو انڈرسٹینڈ؟ اس کے اندر کوئی ریبیلین نہیں ہے,
کوئی منافقت نہیں تھی. They genuinely misunderstood and they with their own eyes saw کہ یہ تو نافرمانی ان سے کیسے ہوئی, غلطی سے ہوئی نافرمانی بیسکلی, ٹھیک ہے. اور جب یہ کمانڈ ٹوٹا تو اس وقت اینجلز کی ہیلپ اسٹاپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو گئی تھی. کیا دو تھی؟ صبر اور تقوی. 2 شرطیں تھیں. اللہ نے کہا تھا میں 5000 اینجلز بھیجوں گا. اینجلز تو بھیجے تھے اللہ نے, جنگ تو وہ جیت رہے تھے, لیکن جہاں مسلمانوں سے نافرمانی ہوئی وہاں اینجلز کی مدد رک گئی. پھر آ گئے واپس کافر, دے ری اٹیکٹ, ٹھیک ہے. اب یہ تسلی مسلمانوں کو یہ دی جا رہی ہے کہ وکٹری از فرام اللہ, ہیلپ از اونلی فرام اللہ, اور فیصلہ تو اللہ کا ہوتا ہے. اور یہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو مے بی دا لو آف دا ویلتھ. دیکھیں یہ آیتیں جو ہے نا, دے ول شو یو کہ کہیں پہ بھی اس کے اندر وہ جن صحابہ سے مسٹیک ہوئی تھی ان کی طرف نفرت نہیں ہے, اللہ کی ڈانٹ نہیں ہے. اللہ پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیں پہلے سے. سوچے ان کے دل کے اندر گلٹ کتنی ہوگی, کیونکہ بیکاز آف دیئر لٹل مسٹیک 70 صحابہ لاس دیئر لائف ایٹ احد. 70 صحابہ شہید ہوئے, تو ان کے اوپر کتنا پہاڑ ہوگا نا کہ ہم نے یہ کیا کر دیا. تو ان کو پہلے بہت پیار سے کیا کیا جا رہا ہے, اسلام از ناٹ پرابلم اورینٹڈ, اسلام از سولوشن اورینٹڈ. غلطی ہو گئی, اب اس کے اندر اینالیٹکلی اللہ پاک دکھا رہے ہیں کہ دیکھو تم سے غلطی کیوں ہوئی, اس چیز کے اوپر ورک کرو, اس کی کریکشن کرو کہ کیوں ہوئی غلطی. تو مے بی اللہ پاک سے لوگ از اٹ دا لو آف دا ویلتھ, جو تم نے مال غنیمت دیکھا تم اسٹیشن چھوڑ کر اپنا نیچے آ گئے. اینڈ اس کی شان نزول جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ سب مشرک, اچھا کچھ یہ کون سی آیت ہے, so that he may destroy a party of the disbelievers or grace them, yes, and they return as the losers. اچھا یہ کہا جا رہا ہے کہ he may destroy a party of the disbelievers or disgrace them and they may return as losers. یہ 128, you have no choice in the matter. If Allah wills, he shall grant them the ability to repent. اب کس کو کہا جا رہا ہے؟ کافر. احد کے میدان میں they are facing the Muslim army and they are facing محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے you have no say in this. ہو سکتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے. سب مشرک ان احد جو یہ آئے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بددعا دے رہے تھے, اور بہت کم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں تھا, بہت کم, بہت تکلیف جب حد سے بڑھ جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا دیتے تھے. انہوں نے بددعا دی ابو سفیان کو, ساحل بن عمر کو, سفیان بن امیہ کو, اور الحارث بن ہاشم کو, اور یہ 5 کے 5 لیٹر آن صحابہ بن گئے, مسلمان بن گئے. تو اللہ یہ بتا رہا ہے محمد دس از ناٹ یور ڈیسیژن صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں نہیں پتا. جیسے ہم کہہ رہے تھے نا کہ وہ فلانے کپڑے پہننے والی قرآن کلاس کے اندر کیوں آئی, لوگوں کو اعتراض تھا. اللہ دلوں کا حال جانتا ہے, اللہ جانتا ہے کس نے بعد میں کلمہ پڑھ لینا ہے, کس نے مسلمان ہو جانا ہے. ہم کافروں کو ججمنٹل نہیں ہو سکتے, مسلمانوں کو کیا ہوں گے. لیکن I see people calling Abu Sufyan جو ایک صحابہ تھے that you know وہ تھا یہ تھا, we don't give him that respect. No, of course we do. He died a Muslim. No, when sometimes people become جذباتی because جو پہلے ان کی لائف تھی یا جو انہوں نے جنگ لڑی نا, even what is the name, Walid, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid was one of the commanders in Uhud, جس کی وجہ سے ہم جنگ ہارے تھے مسلمان. He was one of the commanders from the Kuffar Makkah side. He was only 17 or something, very young, very talented commander. اور وہ جب یہ درے سے انہوں نے دیکھا نا نیچے اترتے ہوئے, actually he is the one who planned the re-attack. وہ پیچھے سے گھوڑے لے کے گئے اور انہوں نے سب کو واپس بلایا کفار کو. انہوں نے کہا ریسٹارٹ the war. ہم پیچھے سے آتے ہیں, تم آگے سے آؤ, اب مسلمانوں کو سینڈوچ بنا دیا. ایسے اور جیتی تھی انہوں نے, لیکن بعد میں he became one of the greatest commanders of the Muslim army. اللہ نے ان کو نصیب کر دی ہدایت, ان کو کلمہ پڑھنا نصیب ہو گیا, and he became, in fact later on ان کو تو لقب دیا گیا تھا سیف اللہ,
سیف اللہ, the sword, one of the swords of Allah. ان کو لقب ملا تھا. بتائیں تو کون کافر مرے گا, کون مسلم مرے گا, ہمیں تو نہیں پتا. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ رب رب ہوتا ہے چاہے وہ پہلے آسمان پر اتر آئے, اور بندہ بندہ ہوتا ہے چاہے وہ 7ویں آسمان پہ چلا جائے. یہ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ دس از ناٹ ان یور ہینڈ. 128 اور سورہ آل عمران. To judge and make, آپ جج بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم was not judgmental. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دکھ کے اندر بددعا دے رہے تھے, اور سامنے کون ہے, کافر ہے, مسلم نہیں ہے. کیا ٹریننگ کرتا ہے قرآن کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کافر کو بھی بددعا مت دو, کافر کو ہدایت کی دعا دو. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت نصیب کرتا ہے, یہ تمہارا کام ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دین اللہ gave him ہدایت, and اللہ نے توفیق کی توبہ کی توفیق عطا کر دی. اچھا, آیت نمبر 130 to 134. O you who believe, do not consume usury, compounding it many times over. Fear Allah so that you may be successful. ہو یہ سکتا ہے کہ ہمیں ایک دم سے یہاں پہ خیال آئے کہ جنگ کا آیتیں چل رہی ہیں, احد کا میدان ہے, رائٹ, انٹرسٹ کی آیت کیوں آ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو سمجھ لیں. یہ انٹرسٹ کی آیت ہے, انٹرسٹ خراب ہے, انٹرسٹ خراب ہے, انٹرسٹ خراب ہے. حرام کہاں جا چکی تھی, آخری اس کی ابھی حرمت نازل نہیں ہوئی, یعنی ابھی شریعت میں یہ حرام نہیں ہوئی, بتایا جا رہا ہے برا ہے. ڈونٹ, what is interest representing right over here is the love of the wealth. مال سے محبت انٹرسٹ ہے نا, تو جو انٹرسٹ, جو مال غنیمت کا انٹرسٹ تھا, مال سے محبت تھی, اسی کے چکر میں تو تم لوگ نیچے آئے تھے. تمہیں اللہ نہیں نظر آ رہا تھا, نیچے مال نظر آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احکام نہیں نظر آ رہا تھا, تمہیں مال نظر آ رہا تھا. تو اس کو توڑا جا رہا ہے کس چیز سے, دیکھو, سود مت کھانا, فیئر اللہ, سو دیٹ یو مے بی سکسیسفل. رزق ایکچولی اللہ نے دینا ہے. I was doing a very short lecture somewhere yesterday, and it was so beautiful, so amazing. The concept, ہمارا جو رزق کا concept ہے, ہم کہتے ہیں جی جب رزق اوپر نیچے جاتا ہے, سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا, ٹھیک ہے, یا ہم کہتے ہیں کہ جی کسی کی نظر لگ گئی ہے, lots of things. یا پھر ہم شگن لینے لگتے ہیں, ستارے گردش میں ہیں ہمارے, یہ شگن ہوتا ہے. رنگوں کا شگن ہوتا ہے, these colors don't suit me. دنوں کا شگن ہوتا ہے, یہ دن بہت بھاری ہے, نعوذ باللہ, دن اللہ نے بنایا ہے. پتھروں کے شگن ہوتے ہیں, یہ پتھر ہاتھوں میں ڈال لو, ٹھیک ہے. ہر چیز سے ڈریں گے, ہر چیز سے. شیطان کا دھوکہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی اپنے گناہوں سے ڈر نہیں لگتا. We will never blame our sin for the coming of risk. کبھی بھی نہیں خیال آتا, کبھی سوچا ہی نہیں. ہم تو اتنے بھائی ایسے, ہم زبردست نیک پارسا, my گناہ, no way. It must be the days, it must be somebody else doing something on me. کسی نے وہ انڈے وہ ڈالے ہوں گے, کسی نے کچھ تعویذ ڈالے ہوں گے, کسی نے کچھ کیا ہوگا. ضرور جب کاروبار رسک رکتا ہے, سب سے پہلے شک دوسروں کی طرف جاتا ہے, سب سے پہلے بلیم گیم. ایک بات یاد رکھیں, بلیم گیم سب سے پہلے کس نے کھیلی تھی, شیطان نے کھیلی تھی. سب سے پہلے بلیم شیطان نے کیا تھا. شیطان نے بلیم ہی ڈائریکٹ اللہ کو کیا تھا, نعوذ باللہ. He said, Allah, you are the one who have made me slip. اتنی اس کی نعوذ باللہ ہمت. جب اللہ نے کہہ دیا نا کہ تم ابلیس, تم اب شیطان ہو گئے ہو, تم مردود ہو گئے ہو, you are far forsaken from Allah's رحمت. پہلے ریبیلین خود کیا, اللہ سے لڑائی خود کی. اچھا, لڑائی کر کے بھی توبہ کر لیتا, توبہ کی توفیق بھی نہیں ملی, ایگو بھی اپنا ہی بڑا تھا. اور اس کے بعد الزام, بلیم گیم. تو جب زندگی کے اندر مشکل آئے, کوشش کریں مومن ایٹیٹیوڈ بلیم گیم کا نہیں ہوتا ہے. پہلے اپنے اوپر نظر, پہلے اپنے گناہوں سے ڈریں, پہلے استغفار کریں. I told you, جب میں لوگوں کو کہتی ہوں جی آپ استغفار کریں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں, because they think that I think that they are very sinful. Astaghfar has nothing to do with being sinful or unsinful. Astaghfar is tawbah, because we are so weak. We are so weak that everything we do is imperfect. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا سلام پھیرتے تھے تو سب سے پہلے وہ زور سے کہتے تھے ایک دفعہ اللہ اکبر, and 3 times in a light voice, استغفر اللہ. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے جس کے اوپر وہ اللہ کے آگے استغفار کر رہے ہیں.
کہ اللہ میں نے جو نماز پڑھی وہ تیری شان کے قابل تو نہیں ہے نا، تو میں استغفار کرتا ہوں، اس کو قبول کر لیں. جب ہم استغفار کرتے ہیں ہماری جتنی ٹوٹی پھوٹی زندگی کی کوششیں ہیں اللہ تو ان کو قبول کر لے، اس لیے ہم استغفار کرتے ہیں. دس از ناٹ اے ججمنٹ. ہمیں بھی جب مولوی صاحب کہتے تھے نا استغفار کی تسبیح پڑھا کرو، ہم بھی یہی سوچتے تھے. سچی بات ہے جب چھوٹے تھے کہ he thinks he's too naked and he thinks we're too dirty. It's not about that. Istighfar is from the heart. It's a begging of Allah that Allah, we are imperfect in our entire lives. We are imperfect and Allah's made us so. Allah hasn't made us angels, but doing istighfar you keep begging Allah for his help. ٹھیک ہے. اچھا. And I want to ask کہ بددعا کی بات ہوئی تو اسلام میں بددعا کا ہے کہ لیکن نہیں ہے مطلب دیکھیں نا ظالم کے لیے بددعا نکل آتی ہے. کبھی کبھی آپ یوں بھی نہیں کرو گے، کبھی کبھی دل کے اندر ایسی بددعا نکلتی ہے، آپ اس کو نہیں روک سکتے ہو. اسلام کے اندر ایکٹنگ نہیں ہے. کوئی چیز ایک اوریجنل سچویشن ہے، کسی نے آپ کو اتنی تکلیف دی، اور اکثر وہ جو مظلوم ہوتا ہے نا، جو اور کچھ نہیں کر سکتا، اس کو کسی نے اتنا مجبور کیا کہ وہ سوائے اپنے رب سے بات کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو جب وہ ٹوٹتا ہے اور وہ بددعا اس کے دل سے نکلے گی، آٹومیٹکلی نکلتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ مظلوم کی بددعا اللہ کے عرش کو چھوتی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. ایون اس کے دل کی کیوں، وہ کافر جو انسان ہے اس کو اللہ ہی نہیں بنایا ہے نا، اللہ اس کا رب ہے. تو جب اس کی ہائے نکلے گی دل سے کہ ہائے اللہ میں کیا کروں، میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا، تو اللہ نہیں سنے گا تو کون سنے گا. تو وہ حدیث کا مفہوم یہی کہتے ہیں کہ ڈرو مظلوم کی بددعا سے. دعا کیا کرنی ہے، اللہ ہم کبھی کسی پہ ظلم نہ کریں، ایک دلے جتنا بھی ظلم نہ کریں کسی کے اوپر. یہ اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. اچھا، اب احد کی وکٹری، Uhud is a victory, like I told you, that was lost by the Muslims, but we can't call it a defeat. Why is it not a defeat? اس لیے کہ they did not take any Muslim soldiers as prisoner of war. Defeat تو وہ ہوتی نا کہ یہ مدینہ کے اندر گھس کے آ جاتے. They never went into Medina. سوچیں، اللہ کی طرف سے، میں نے آپ کو کہا نا اللہ کی مدد تو ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ان کے دل کے اندر خوف اتنا تھا، مدینہ کی گلیوں تک نہیں جا سکے. حالانکہ وہاں پہ مسلمانوں کی عورتیں اور بیوی ایکسپوز تھے، بچے خاندان ایکسپوز تھے، سولجرز تو سارے وار فیلڈ کے اوپر تھے. تو پھر چلے جاتے مدینہ، تباہ کر دیتے، سارے مسلمانوں کے گلے کاٹتے تھے. نہیں گئے، پھر بھی نہیں گئے. پھر بھی ان کی اتنی اسٹریٹجی، اتنی ہمت نہیں بنی that they entered Medina. So it was not a defeat, it was a victory that we lost. اس کو آپ ڈرا کہہ سکتے ہیں، جیتی ہوئی جنگ ہم ہار گئے. اچھا، اب بدر کا انٹرسٹنگ تھنگ اباؤٹ دا قرآن، میں نے آپ کو کہا نا کہ قرآن از مور سولوشن اورینٹڈ. ٹھیک ہے. بدر کے اندر جو یوم الفرقان، قرآن کے اندر جو بدر کی آیتیں ہیں وہ کم ہیں، حالانکہ بدر واز اے وکٹری. تو پھر آتی نا آیت ہے، واہ 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 محمد، واہ صحابہ، کیا تم نے کام کیا، تم تو 300 تھے، تمہارے تو پاؤں میں جوتیاں نہیں تھی، تم نے اتنے، کوئی قصیدے نہیں پڑھے اللہ پاک نے بدر کی وکٹری کے اوپر. اس کے اندر بھی یہی کہا سجدے میں جھک جاؤ، اللہ کے آگے سر جھکاؤ، شکر ادا کرو. ٹھیک ہے. جو احد کی آیتیں زیادہ ہیں، اس لیے کہ احد میں مسٹیک ہوئی تھی تو ٹریننگ کی ضرورت ہے، ٹریننگ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو ٹیک اے لیسن فرام دا ٹریجڈی. اس کے اندر ہمارا پرابلم کیا ہوتا ہے، دا مسلم امہ نیڈس ٹو لرن. ہمارے علماؤں کا اور ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم آ جاتے ہیں اگریسو اینڈ اوفینسو. تم نے یہ کیا تو کیا کیسے، یہ بلیم گیم. اس سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا، اس سے کوئی تربیت نہیں ہوگی، کوئی کریکشن نہیں ہوگی. آپ قرآن کا مزاج اسلام کا اگر سمجھ جائیں نا، اس کے اندر صرف کریکشن ہے. ہو گئی غلطی، اٹس اوکے، کام ڈاؤن، ہولڈ آن، اپنے آپ کو تھامو. اب چلو لیٹس گو بیک، ری وزٹ، سی غلطی کہاں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، اور جس وجہ سے ہوئی اس کو تم چینج کر لو. چینج کیسے ہوگا؟ تقوی سے. وی اسٹارٹیڈ دی آیتس ود تقوی، فیئر اینڈ لو آف اللہ. جب فیئر اینڈ لو آف اللہ ہوگا، اپنی ایگو نہیں آئے گی. شیطان کی اپنی ایگو تھی، وہ اپنی غلطی کبھی مانتا ہی نہیں ہے، آج دن تک نہیں مانتا. سمجھ آئیے آپ کو بات. مومن کی غلطی ہوتی ہے، نو پرابلم، غلطی ہو کے فوراً توبہ ہوتی ہے،
فوراً کریکشن ہوتی ہے. دس از دا ٹریننگ آف اسلام. ٹھیک ہے. اینڈ بہت ہی سافٹ اسپیچ کے ساتھ ان کو یہ آیتیں جو 130 to 134 میں نے آپ کو بتائی ہے, یہ سافٹ اسپیچ کے ساتھ ہے. اللہ نعوذ باللہ غصے سے ڈانٹ نہیں رہا, حالانکہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی. تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں, دیکھو وہ مخلص صحابہ تھے, the 30 who left the Dara. ٹھیک ہے. They had guilt within them, and even some of the Muslims who went back with Abdullah bin Ubay, the 300 who went back, وہ عبداللہ بن ابی کی باتوں میں آگے تھے. ان میں سے سارے منافق نہیں تھے, اس میں سے سچے مسلمان تھے جو واپس چلے گئے تھے. تو جب احد کے میدان میں جنگ میں جب شہادتیں ہوئیں, is the head of the munafiqs of Medina, and he told them to go back. اچھا, اب what you have to understand is اب کیا گلٹ ہوگی ان کی, سمجھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے احد کے اندر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے خون بہا تھا. جب بعد میں یہ صحابہ, ان کے دلوں کے اوپر چھڑیاں چل گئی تھی کہ کیسے ہم نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں چھوڑ دیا اور کیسے ان کو یہ چوٹ لگی نا ہماری وجہ سے. تو وہ اندر سے پہلے ہی they were very guilty. اسلام گلٹی کو اور گلٹی نہیں کرتا ہے, وہ گلٹی کو اپلفٹ کرتا ہے کہ کریکشن کی طرف آؤ. حمزہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے, چچا زاد بھائی تھے, چچا تھے, سگے چچا تھے. ہی واز ایکچولی ویری ینگ چچا, ان کی ایج کے قریب تھے. تو حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے, اینڈ حمزہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ صحابہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ کی باڈی دیکھی, دیٹ از دا فرسٹ ٹائم وی ہرڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز سے روتے ہوئے, ورنہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی جب دفنایا کبھی وہ آواز سے نہیں روئے تھے. تو تکلیف تو ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. It was a moment of loss. It was a moment of pain. even after Hinda accepted Islam, he would not look at her. He would not look at her. Even Washi, اس کا بھی قصہ آئے گا یہاں پہ, جس نے اس کو اساسن کیا تھا. وہ بھی ہو گیا تھا مسلمان. ہاں, واشی came at فتح مکہ's time and he became Muslim. And واشی کو آپ سے وسلم نے کہا مسلمان تم ہو گئے, میرا ایک کام کرنا, آج کے بعد میرے سامنے مت آنا, کیونکہ اس کو دیکھ کے ان کو تکلیف ہوتی تھی. He said ٹھیک ہے یا رسول اللہ. He understood. بٹ اتنی ان کو محبت تھی حمزہ رضی اللہ عنہ سے. تو انٹرسٹ, اچھا اب جو انٹرسٹ کی آیت 130 میں کیوں دی گئی ہے, اس کی حرمت جو اسٹیبلش کی گئی ہے کہ انٹرسٹ نہیں لینا. These final ayats came down at the time of حجۃ الوداع. ٹھیک ہے. اچھا, اور جوز کے ہاں بھی حرام تھی انٹرسٹ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں مشرک مکہ میں وی نو دیٹ دے ڈڈ ناٹ فالو اسلام, وہ شرک کر رہے تھے, انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے, سب کچھ تھا. I want to tell you how twisted they were. Even when they were kafir, وہ اس چیز کو پہچانتے تھے. when Kaaba, before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born, the Kaaba got washed away in the rains. ٹھیک ہے. پھر بعد میں اس کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا. پھر بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو یاد ہے پھر حجر اسود کو لگایا گیا تھا ان کے ہاتھوں سے چادر سے اس وقت. تو آئی تھنک دس از بفور his prophethood. when the Kaaba got washed away by the rains, the Kaaba needed to be rebuilt. When the Kaaba needed to be rebuilt, the kuffar Makkah are having a discussion, kafir. اور وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کے اندر زنا کا پیسہ نہیں لگائیں گے, ہم اس کے اندر سود کا پیسہ نہیں لگائیں گے, ہم اس کے اندر گیملنگ کا پیسہ نہیں لگائیں گے. کعبہ کو ریبلڈ کرتے ہوئے, یعنی خود کے اندر حس تھی, پہچان تھا کہ جو حرام ہے وہ حرام ہے. ایون جوز کی شریعت میں انٹرسٹ حرام ہے تورات کے اندر. I told you how did they change it. انہوں نے کہا جوز سے انٹرسٹ نہیں لے سکتا, باقی پوری دنیا سے انٹرسٹ لے سکتا. That's how they run all of the world banks, all of the financial institutions. They're all interest based. اللہ کو حکم کو ٹوسٹ کیا, انہوں نے ٹرن کیا. انہوں نے کہا باقی دنیا سے لیں گے, جوز سے نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد تو اللہ سے کیا مانگنا ہے, رزق حلال مانگے اپنے لیے اور اپنی جنریشنز کے لیے. انٹرسٹ از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو اسٹرگل آن a personal basis also, and as a قوم اللہ سے دعا کریں. we have too much of interest based things in our lives, from all of our financial systems, all of our banking systems. اور اگر آپ کے اپنے سمجھے کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے,
ٹھیک ہے, یہ اپنا کوئی انٹرسٹ بیس نہیں ہے. ہمارے پورے کے پورے ملک مسلم کنٹریز آر ان لون فرام IMF اینڈ پیئنگ دیم انٹرسٹ. تو ہم تو وی آر بریدنگ ایئر آف سود, اور سود کے لیے آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے. تو مجھے بتائیں پھر کیسے سکون آئے گا زندگیوں کے اندر, کیسے برکت آئے گی. سو دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ورک ٹوورڈس, اور جب تک نہیں ہو رہا تب تک ہم اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دعا از لائک دا بیئر منیمم وی نیڈ ٹو ہولڈ آن ٹو. منافق کا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ منافق نیور ایکسیپٹس ہز غلطی. جب احد کے میدان سے جو منافق واپس گئے تھے انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں واپس نہیں جانا چاہیے تھا. انہوں نے کہا ہم نے صحیح کیا تھا, اچھا ہوا ہم واپس آ گئے. ڈھیٹ بن جاتا ہے منافق, توبہ نہیں کرتا. منافق اپنے گناہ کے اوپر جم جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے تو صحیح کیا تھا, اچھا ہوا بے وقوف نہیں بنی میں, ورنہ انہی کی طرح جا کے اپنے بھی گردنیں کٹوا دیتے, اچھا ہوا ہم واپس آ گئے. تو وہ اپنی ایگو کی وجہ سے اللہ سے توبہ نہیں کرتا, اینڈ اللہ ڈس لائکس منافق دا موسٹ. کافر سے زیادہ اللہ کو منافق سے نفرت ہے, اس لیے کہ منافق آستین کا سانپ ہوتا ہے. منافق by his tongue claims to be a Muslim. Therefore me and you can never recognize him. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا. آج بھی ایسے یہودیوں کی سکیمز ہیں جس کے اندر انہوں نے مسلمانوں کو بھیجا ہوا ہے, مسلمان بنا کے, داڑیاں بنا کے, قرآن حفظ کروا کے ان کو بھیجا ہوا ہے مسلم کنٹریز کے اندر فرقے بنانے کے لیے. ہم تو نہیں پہچان سکتے منافق کون ہے, ہمیں تو نہیں پتا, ہم کسی کو کلیم نہیں کر سکتے کہ کون منافق ہے. ٹھیک ہے, یہ منافق کا معاملہ اللہ کے پاس ہے, اللہ جانتا ہے اس کا نفاق, اللہ نپٹ لے گا اس سے. مجھے اور آپ کو صرف اتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں کبھی نفاق نہ آئے, ہمارے دل میں. یو سی سم ٹائمز واٹ ہیپنز از اف یو آر اسٹک ان اے اسٹارم, نفاق کا پرابلم سمجھ لیں. اف یو آر اسٹک ان اے اسٹارم ان دی اوشن, اف یو آر ناٹ سوئمنگ یو آر سنکنگ. بات سمجھ میں آ گئی؟ طوفان ہے, ٹھیک ہے, تو واٹر از ویری انسٹیبل, اس میں آپ فلوٹ نہیں کر سکتے, اس میں آپ ریلیکس نہیں کر سکتے. یو آر آئدر گوئنگ ٹو بی سوئمنگ ٹو سیو یور لائف, یا آپ کو کرنٹ نیچے پل کر لے گی اور آپ مر جاؤ گے. دس از دا اسٹیٹ آف آور ایمان رائٹ ناؤ. Sometimes what happens is stagnant Muslims end up becoming منافق, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا, because they're not swimming. جب جہاد نہیں کر رہے ہوتے, that when they're not working on their nafs, when they're not fighting the tide, what ends up happening is they're being pulled down by the tide. پھر وہ نفاق میں گر جاتے ہیں, پھر ان سے گناہ بھی ہونے لگتا ہے, پھر وہ کفر میں بھی چلے جاتے ہیں. نماز پڑھنی بھی stagnant کرنا. نہیں, نماز پڑھنا بالکل stagnant رہنا نہیں ہے, but I'm telling you 95% of the Muslim Ummah is not reading نماز. تو stagnant ہے کہ نہیں ہے؟ نماز تو آپ کو برائی سے بچاتی ہے, اور ظاہری عبادت الگ ہے, وہ بھی کرنی ہے. And also the laws of the deen have to come into life. When we roll up the janamaz, we don't roll up Allah with the janamaz. نعوذ باللہ, یہ بس ہو گیا اللہ تیری یہاں تک چلنی تھی, میری جانماز تک, اب مسلح پیک ہو گیا, اب میرا جو دل کرے گا میں باقی زندگی میں کروں گی. This is what Muslims do. پہلے یہی تو کرتے تھے کہ جانماز کے ساتھ فولڈ ہو گئے, بلکہ چھپ چھپ کے. میں تو کتنی دفعہ اللہ معافی اللہ معافی, میں لوگوں کو بتاتی نہیں تھی کہ میں نماز پڑھتی ہوں یا میں تہجد پڑھتی ہوں, کول ایکٹ کرنے کے لیے میں نہیں بتاتی تھی. اٹس ناٹ کول. they don't like you acting like a ملی اور a مولانی. تو بہت دفعہ میں یہ, اب اللہ معافی مجھے شرم بھی آتی کہ کیسی حرکتیں کرتی تھی میں, کہ اللہ سے محبت کرتی بھی تھی اور لوگوں سے چھپاتی بھی تھی, rather than encouraging people. تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ منافق مت بننا. And sometimes genuine good Muslims who don't have nifaq in their hearts end up being munafik because they're not struggling. اس کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اسٹرگل کہاں سے آئے گا؟ when you attach yourself to the Quran and the Sunnah. ٹھیک ہے. اینڈ ایک اس کے اندر جو عام ہے to all of the دنیا, اللہ کے جو رب ہونے کی صفت ہے, ایک رحمان اور رحیم کو سمجھ لیں. ہم کہتے ہیں اللہ از رحمان اینڈ رحیم, اللہ از رحمان ٹو آل آف دا دنیا. یہ جو صفت ہے, اللہ از رحمان ٹو آل آف دا دنیا, ایوری ہیومن الائیو, اللہ از رحمان ٹو ہم. اس لیے کہ اس کی سانس اللہ پھر بھی چلا رہا ہے, وہ کفر کر رہا ہے, کافر ہے, ہی از ڈینائنگ اللہ, لیکن کھانا اس کو اللہ پھر بھی کھلا رہا ہے, پانی اس کو پھر بھی پلا رہا ہے, اور پانی سے اس کی پیاس بھی بجھوا رہا ہے.
You understand? All of his rahm is applied on the dunya. Rahim ka matlab hota hai, some ulama describe it so beautifully. He said Rahim is only for the moment in akhirah. Rahim ka matlab hota hai to sustain that rahmat. کہاں تک سسٹین کرے گا؟ آخرت تک سسٹین کرے گا، بلکہ جنت تک پہنچا کر وہاں پہ بھی سسٹین کرے گا، وہاں تک بھی رحیم ہوگا، صرف مومن کے لیے. یہ رحمت ڈز ناٹ اپلائی ٹو دا کافر. آن دا ڈے آف قیامت اللہ از ناٹ گوئنگ ٹو بی رحمان اینڈ رحیم ٹو دا کافر. دنیا کے اوپر وہ ہے تو خاص کس کے لیے ہے؟ اس امت کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے. تو ایمان کو ایک تو ویلیو کرے، اور انویٹیشن کیا دی جا رہی ہے؟ ٹو کمپیٹ ان اے نیو فیلڈ. رحمان کے اندر فالان کا وزن ہے. when you study Arabic grammar انشاءاللہ میری عالمہ بنو گی تو رحمان کے اندر فالان کا وزن ہے. that means رحمان is a storm of love. اس کے اندر طوفان ہے، اتنی شدت ہے. وہ جو 70 ماہوں کی محبت والا کانسیپٹ ہے وہ رحمان کے اندر ہے. اتنی محبت ہے، سوچو اتنی محبت، اور کافر سے کر رہا ہے کہ تم بھی واپس آ جاؤ، تم کلمہ پڑھ لو نا، تم بھی تو میرے ہی ہو، تم کیوں اتنے دور چلے گئے ہو. دس از رحمان. رحیم مینس دیٹ رحمان کا وہ جو رحمانیت ہے وہ سسٹین رہے گی ڈے آف قیامت پہ. تو رحیم صرف اللہ مسلمانوں کے لیے ہوگا قیامت کے دن، کافروں کے لیے نہیں ہوگا. ان کے لیے بخشش نہیں ہے، ان کے لیے یہ نہیں ہوگا اوکے نو آل از فارگیون، چاہے وہ ہولی مدر ہولی گوسٹ کس کس کو پوچھتے رہے وہ، اور دنیا کے اوپر وہاں جا کے وہ کہیں اچھا اللہ ہمیں معاف کر دے. نو، رحیم اللہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے. اچھا، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ دیر از اے نیو فیلڈ آف کمپٹیشن اینڈ دیٹ فیلڈ از ایور لاسٹنگ. تم نے اگر کمپٹیشن کرنا ہے تو آخرت کے درجے حاصل کرنے کا کمپٹیشن کرو. جنت کے 100 درجے، اس کے لیے ریس لگاؤ. دنیا کے کیا گاڑیوں میں اور فیبرکس میں اور گھڑوں کے کمپٹیشن میں تم لگ کے رہ گئے ہو. اینڈ اسحاقہ رضی اللہ عنہ reports that آپ صلی اللہ علیہ وسلم was saying these people will go to Jannah, these people will go to Jannah, these people will go to Jannah. ایک اس کے اندر وہ لسٹ بتا رہے تھے. تو اسحاقہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں، میرا نام بھی اس میں ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا نام اس میں ہے، یعنی فرسٹ ٹو رن. اس کے بعد کسی اور نے کہا، ان کو بھی دعا دی. اس کے بعد جب تیسرا اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس وہ لے گئے جنت 1 and 2. ٹھیک ہے، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب کام دین کا ہو یو رن ایز دا فرسٹ. اچھا، ہم لیٹس لک ایٹ دس. ابھی قرآن کلاس چل رہی ہے رمضان کی، اینڈ وی ہیو اے لاٹ آف ایمٹی اسپیس، لاٹ آف ایمٹی سیٹس. ہم فرسٹ میں نہیں بھاگتے، ہم لاسٹ میں بھاگتے ہیں. ہم لاسٹ کی امت بن گئے. لاسٹ ٹائم کب ہوگا؟ جمعۃ الوداع آئے گا رمضان کا، اور آخری کلاس جب آئے گی نا دعا کی، یہ ساری بینچز فل ہوگی. ہم ختم القرآن پہ پہنچتے ہیں، ہم شروع قرآن پہ نہیں پہنچتے ہیں. ہم ختم التراوی پہ پہنچتے ہیں، ہم پہلی تراوی پہ نہیں پہنچتے. تو اللہ پاک اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ تم نے جو دوڑ لگانی ہے وہ تو فرسٹ کی لگاؤ نا. تم اللہ کے لیے شروع میں آؤ، آخر میں کیا آتے ہو. ٹھیک ہے. اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ if someone starts a good deed, they will get reward of all those doing that good deed without the reward of the latter being reduced. ٹھیک ہے. اینڈ جنت کی نہ ہم عرض کو امیجن کر سکتے ہیں، نہ اس کے گز کو، نہ وڈتھ نہ ہائٹ ہم نہیں امیجن کر سکتے. لیکن ایک امیجنیشن کے لیے ایک حدیث یہ آتی ہے کہ ایک جنتی کی جنت 10 دنیا کے برابر ہوگی. ایک کی، تمہاری اکیلی، میری اکیلی. 1 جنت اتنی بڑی ہے کہ 10 globes. There's 33,000 miles in 1 globe. اگر اس کو کھول کے فلیٹ کر دیا جائے نا تو 33,000 miles ہیں. تو 10 ٹائمز کر لیں، 333,000 miles آف دنیا. اسی لیے جب میں جنت کے پیلسز بتاتی ہوں تو میں یہی کہتی ہوں نا کہ ایک لیک کومو بھی ہوگا وہاں پہ، سوئٹزرلینڈ کے ایلپس بھی ہوں گے، ہمارے پاس اپنے پرسنل اسکی ریزورٹس بھی ہوں گے، سب چیزیں اپنی ہوں گی نا، پورے سمندر بھی ہوں گے. جو چیز 10 دنیا کا کیا کریں گے سوچو. دیوانے ہو جائیں گے گھوم گھوم کے اور تھکیں گے نہیں. اور زندگی کتنی لمبی ہے، بس ہمیشہ کے لیے گھومتے ہی رہنا، بور نہیں ہوں گے. تو پھر یہ کیوں؟ اچھا، جنت کا ایک گلمس کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ آگے جنگ کا میدان ہے.
تو دکھایا جا رہا ہے فوکس بناؤ نا, تم کس لیے آئے ہو شہید ہونے کے لیے, دنیا بنانے تھوڑی آئے ہو, تم تو اللہ کو منانے آئے ہو, اللہ تمہیں دے دے گا, گھبراہٹ کی بات ہی نہیں ہے کوئی. اور جس کو اب جس کے ساتھ گڈ ڈیڈ, جس طرح میں نے آپ کو کہا, اگر آپ رمضان کے اندر کہیں یو پوسٹنگ سم تھنگ آن سوشل میڈیا, ہو سکتا ہے کہ کسی کا دیکھ کے کوئی نماز پڑھنا شروع کر دے یا تسبیح پڑھنا شروع کر دے, بیکاز آف یو. جو وہ نیک عمل کرے گا وہ آپ کو ملے گا. ہو سکتا ہے آپ کو پتہ بھی نہ ہو. Everybody doesn't call me and tell me کہ جی میں آپ کی وجہ سے یہ عمل کر رہی ہوں یا یہ عمل کر رہی ہوں. مجھے اللہ پاک میرے اعمال نامے میں لکھ دے گا, اس کے اعمال نامے سے کم نہیں ہوگا. اللہ doesn't divide. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جتنے لوگوں کو جتنی نیکی کی ہدایت پہنچا سکتا ہے پہنچائیں, لوگوں کو دیں, یہ تو کام ہے کرنے والا. اور دیکھیں ہم جنگ کے میدان کے اندر جا کے شاید نہ لڑ سکیں, ٹھیک ہے, ہم تلواریں نہ اٹھا سکیں, لیکن یہ جو علمی جہاد ہے یہ بہت بڑا کام ہے. اللہ ریئلی ویلیوز دس. لائک دی ادر ڈے صوفیہ واز آسکنگ می, شی سیڈ کہ میں اگر قرآن کے علم حاصل کر رہی ہوں, میں نوٹس بنا رہی ہوں, تو رمضان کی راتوں میں am I wasting my time because I'm not reading the Arabic Quran. تو میں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی نیکی کم لکھی جائے گی اور اس کی نیکی, میں نے کہا پاگل ہو گئی, اس کی نیکی زیادہ ہے. اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب تم اس کے دین کو سمجھو, کیونکہ جب سمجھو گے تو پھیلاؤ گے نا. تو سب سے زیادہ اللہ سے خوش ہوتا ہے. ہمارا ایک مینٹل بلاک ہوتا ہے کہ یاسین اتنی دفعہ پڑھ لے, رحمان اتنی دفعہ پڑھ لے. ہاں وہ بھی پڑھے جتنا آپ کو ٹائم ملے. آئی آلسو ریڈ ایز مچ آف دی عربک قرآن ایز آئی کین, لیکن اس کو کبھی ہلکا مت سمجھے گا. اس کام کو, یہ بہت زیادہ پہاڑوں کا وزن رکھنے والا کام ہے, قرآن کو سمجھنا اور پھر اس کی نالج کو پھیلانا, ٹھیک ہے. تو اور ایک کام یہ کرنا ہے کہ جس کی جو نیکی سنے, جیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں یا ہم کسی کا نیک کام سنتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اچھا پتہ ہے وہ جو ہے نا منڈے تھرسڈیز کے روزے رکھتی ہے, نفلی پورا سال رکھتی ہے, یا وہ جیسے ہی سنے نا کہ وہ ایام البید کے 13th 14th and 15th middle of the month کے روزے رکھتی ہے, تو دل کے اندر کبھی خیال آتا ہے نا کہ ہائے کاش می ٹو, فوراً دعا مانگ, اسی وقت دعا مانگ لے کہ اللہ پاک مجھے بھی ہمت ہے. جس کی جو نیکی سنے, اللہ پاک مجھے بھی ہمت ہے, اللہ پاک میں بھی ایک دن یہ کام کروں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو دعا اور نیت becomes the key to our success. اللہ starts helping us. وہ خود ہی پھر اللہ پاک ہمارا ہاتھ تھام کے ہم سے آہستہ 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 ہمیں اس راہ پہ لے آتا ہے جہاں ہماری ہمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اینڈ آلسو جب تک وہ فلفل نہیں ہوتا, آپ نے نیت کی نا, جیسے میں نے کہا آج نیت کر لے میں حج کروں گی, سچی نیت میں حج کروں گی. اب جس دن تک تم حج نہیں کرو گی, تمہارا حج کب لکھا ہے اللہ کو بہتر پتا ہے, ٹھیک ہے. جس دن تک حج نہیں کرو گی, نیت کی نیکی آج سے لکھی گئی تمہارے اعمال نامے میں, حج کی نیکی آج سے لکھی گئی, کاؤنٹر سٹارٹ ہو گیا نیت کا. اب نیکی مل رہی ہے. حج تم نے 5 سال بعد کیا, 10 سال بعد کیا, 10 سال تمہیں نیت کی نیکی تو مل گئی. کوئی بات نہیں, نیت تو تھی نا سچی, اگر مر گئے نیت تو تھی نا سچی. پھر حج بدل, جو فرض چیزیں ہوتی ہیں وہ تو پھر کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے نا, حج بدل کرایا جاتا ہے. اچھا, اب مومن جو ہے, مومن اینڈ محسن both are being mentioned in these ayats. مومن بنیں گے, پھر انشاءاللہ ہم محسن بھی بنیں گے 130 to 134 کے بیچ میں. This is I'm here only. اب مومن کون ہے, محسن کیا ہے, ٹو اسپینڈ ان دا وے آف اللہ, whether he is happy or he is distressed. بہت مزے کی بات ہے, کسی کو کچھ ٹائم پہلے ان کی چوری ہو گئی تھی, یا وہ گن پوائنٹ کے اوپر نا ہماری جاننے والی تھی, ان کی چوری ہو گئی تھی اور ان کے ڈالرز چھن گئے تھے اور ان کے گولڈ کی چوڑیاں چھن گئی تھی. اور تو وہ فون کر کے امی سے میری بات کر رہی تھی, رو رہی تھی کہ یہ ہو گیا. اور میری امی جو ہے ان کو کہہ رہی ہیں بس بہن صدقہ دے دو. میرے ابو پیچھے سے ناراض ہو رہے تھے, کہتے ہیں ابھی تو سب لٹ کے بیٹھی ہیں, پھر بھی اس کو کہہ رہی ہو صدقہ دے دو. ٹھیک ہے, یہ مینٹالٹی بہت کم لوگوں کے اندر آتی ہے کہ ایکچولی جب لٹے ہوتے ہو تو آپ لٹے نہیں ہوتے ہو, آپ بچے ہوتے ہو. پیپل ڈونٹ نو دس. صدقہ کیوں دینا ہے ان اے مومنٹ آف لاس؟ ایکچولی جو مشکل آئی ہے وہ اللہ نے چھوٹی کر کے دی ہے. ایکچولی ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑی مصیبت تھی
اور اللہ نے اس کو مصیبت کو ٹالنے کے لیے کوئی چھوٹی سی پنچ جتنی مصیبت دے دی. ہمارا تو پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر چیز پہ روتے ہیں, ہم ہر چیز پہ روتے ہیں. تو یہ مینٹالٹی کبھی بھی قرآن پڑھنے سے پہلے میرے اندر نہیں تھی. I always used to crib and whine کہ یہ کیوں ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا, ایسے کیوں ہو گیا, یہ مال کا نقصان ہو گیا, کبھی کوئی چیز گم جاتی, کبھی جیولری گم جاتی ہے. Us being women, if you've lost jewelry, اس کا غم تو اللہ معافی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی مر گیا, وہ یاد آ کے سالوں بعد وہ لاکٹ مجھے یاد ہے, اس کا شیپ مجھے یاد ہے. اتنی محبت ہوتی ہے نا اپنے مال سے. بٹ وین آئی گاٹ دس مینٹالٹی کہ ایکچولی وہ گمنا میری جان کا مال کا صدقہ تھا, میرے بچوں کا صدقہ تھا. ہو سکتا ہے میرے بچوں کا ایکسیڈنٹ لکھا ہو وہاں پہ, ہو سکتا ہے, اور اللہ نے وہ بڑی مصیبت ٹال دی مجھے چھوٹی مصیبت دے کے. تو کیا پرابلم ہے؟ پھر کوئی پرابلم نہیں. یہ ہوتا ہے اللہ کی رضا میں راضی. We don't know how mysteriously Allah works behind the scenes, but we have to trust that He loves us the most. جو میرے ساتھ ہو رہا ہے, میرا رب کر رہا ہے نا, تو اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اس سے بہتر میری لائف کی مووی چل ہی نہیں سکتی تھی نا, اس لیے کہ He already loves me more than I can even imagine. This is توکل. ٹھیک ہے. اور جنت میں تو پھر ہاتھ کھولیں. ٹھیک ہے. جب ہم ہاتھ کھولتے تو ہمارے اندر سے, خود کے اندر سے ایکسپلوئٹیٹو کیریکٹرسٹک ختم ہو جاتے ہیں. We no longer love money enough to cheat people for money, to lie to people for money. اس کی حب الدنیا کم ہوتی ہے. The love of the worldly things یہ کم ہوتی ہے جب ہم دینا شروع کرتے ہیں. اور دیں کیسے؟ I know of somebody who is so amazing, so amazing. اللہ ان کو اجر دے. نام کے بغیر میں صرف ان کا نیکی کا سٹائل بتا رہی ہوں. ہم جب نیکی کرتے ہیں, اینڈ آئی واز ریئلی انسپائرڈ بائی دس, اللہ کرے اللہ پاک ہم سب کو ایسے دل دے کہ ہم وہ دعا کر لیں نا کہ ہم ایسی نیکی کر سکیں. ٹھیک ہے. وہ جب ہم شاپنگ کرتے ہیں, وین وی آر ٹریولنگ, اینڈ اسپیشلی وین وی آر ٹریولنگ ابراڈ, ہم لاکھوں کی تعداد میں خرچہ کرتے ہیں. 10, 20, 30, 40, 50 لاکھ on a vacation, on a summer vacation, on a winter vacation. And oftentimes when I'm there and I'm thinking, I'm feeling guilty, that I could have used this thing in some work of deen, and whatever. ایک آپ کو guilty feeling ہوتی ہے. This person I'm talking about, he spends equal in charity. جب وہ ویکیشن پہ جاتے ہیں تو جو وہ ویکیشن پہ شاپنگ کا بجٹ ہوتا ہے 20, 25, 50 لاکھ روپے, وہ جو خرچ کر آتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں تو وہی اماؤنٹ نکال کے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں. This is amazing, سبحان اللہ. This is what our mentality needs to be like. Because I always feel, بھائی ایک بیگ ہے شنیل کا, ٹھیک ہے, وہ کچھ نہیں 8 لاکھ روپے کا بیگ ہے. اس بیگ کے اندر سے 10 روپے نکال کے چیریٹی دے رہے ہو, خود ضمیر شرم نہیں ہوتا ہمیں. اللہ نے بیگ دیا 8 لاکھ روپے کا, ہاتھ میں پکڑ کے گھوم رہے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے اوپر اسپینڈ کرتے ہوئے کنجوس ہو جاتے ہیں, مائزرلی, لو آف تھنگس, اور پھر اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے گھبراتے ہیں. حالانکہ جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہو, اللہ ریٹرنز اٹ 70 times. No doubt about it, no doubt about it. لیکن یہ لوگوں کی مینٹالٹی نہیں آتی. اینڈ دین حدیث کے مفہوم میں یہ بھی آتا ہے کہ جو کنجوس ہے وہ تو نہیں جائے گا جنت. Miserly is not going to heaven. کیسے جائے گا؟ کنجوس ہے مینز وہ اللہ کے نام پہ کنجوسی میں اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی کھا جاتے ہیں, اس میں بھی ڈاجنگ کر لیتے ہیں, نعوذ باللہ. تو یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیا جیسے ہوں گے. یہ میں سناتی رہتی ہوں حدیث, جو ہم تھوڑی سی کبھی حدیث سنتے ہیں, آپ سے وسلم کا ذکر سنتے ہیں, اور ہمارے آنسوں سے, ہمارے گناہ گار دلوں سے اللہ وہ 2 قطرے جو گرا دیتے ہیں نا, وہ اس لیے گرا دیتے کہ شاید انہی کو اللہ ایویڈنس اسٹیبلش کر کے اسی بیسس کے اوپر ہمیں بخش کے جنت بھیج دے گا. باقی تو ہم نکم ہیں. وہ 2 قطرے سمندر سے زیادہ ویلیوبل ہیں جو اللہ کی محبت میں بہے ہیں. چڑیا جیسے دل کیا ہے, ایسے لوگ, کبھی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کسی کی تکلیف سن کے رونا شروع کر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے, می اینڈ مائی فرینڈ وی ور لافنگ اباؤٹ کہ جو پہلے ہمارے بڑے جب حدیث سناتے تھے, حدیث سناتے رونا شروع کر دیتے تھے, تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ بچپن میں ہم ان کے اوپر ہنسا کرتے تھے کہ وہ حدیث سناتے تھے, اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو ٹپ 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 آنسو, بڑے بزرگ, نانیاں, ٹھیک ہے, اور کہتی ہیں ہم ہنس رہے ہوتے تھے. اب ہمارا یہ حال ہو گیا الحمدللہ.
الحمدللہ حدیث سنانا شروع کرتے ہیں, شاید اب ہمارے بچے ہمارے اوپر ہنستے ہو, لیکن ٹپ 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 آنسو جانا شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھیں حدیثوں کے اندر کہیں نہ کہیں بس اللہ سے دعا کریں نا ہم کہیں فٹ ہو جائیں, ان میں سے کسی آیتوں میں کسی حدیثوں میں ہم فٹ ہو جائیں. اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ آگ سے بچو چاہے ایک کھجور کی گٹھلی نہ کیوں نہ ہو, دو اللہ کی راہ میں دو. کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں, کچھ لوگ نہیں دے سکتے, کچھ لوگوں کے فائنینشیل کچھ بھی دو, یہ مٹھیاں صرف کھولو اور اللہ کے ہاتھ پہ دو, ٹھیک ہے. اور اچھا اب ہمارا دینے کا ایک پرابلم, یہ پرابلم میرے اندر تھا اور میں نے اس کو کریکٹ کیا ہے, اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. میں بہت اچھے ہمارے پاس ڈیزائنر لان کے سوٹس ہوتے ہیں. رمضان سے پہلے میں اپنے جب ڈیزائنر لان کے سوٹس نکالتی تھی اور مجھے لگتا تھا میں بہت جنرس ہوں, تو بس استغفر اللہ, لائک آئی سیڈ بیکاز a lot of the people that I was surrounded with were not doing this. تو میں تو کہہ رہی تھی دیکھو تم تو نماز بھی پڑھی ہو, تمہیں تو اللہ نے چیریٹی کرنے کی بھی توفیق عطا کی ہے, اور تو بس استغفر اللہ. دیتے کیسے تھے ہم, کرتے کیا ہے جب ڈیزائنر سوٹس لان کے ہوتے ہیں تو وہ ہوتے 10-15 ہزار کے ہیں, دیتے نا ماسی کو وہ سلک کا دوپٹہ کھینچ لیتے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بعد میں اس کا سکارف بنا لیں گے. کبھی زندگی میں کام نہیں آتا. ہاں کبھی وہ پڑے ہوئے ہیں, آج بھی اگر میں دکھاؤں اپنی الماری میں وہ پڑے ہوئے ہیں, اور وہ مجھے یاد دلاتا ہے, وہ مجھے عبرت دلاتے ہیں کہ یہ کام مت کرو, پورا کا پورا سوٹ دے دو, اللہ 70 سوٹ دے گا, مت گھبراؤ. یا کبھی کبھی ڈائمنڈ ٹیز کے بٹنز, ایک ایک بٹن کو 500 1000 روپے, وہ دیتے اب ہم کہتے ہیں یہ کیا پہنے گی یہ ڈائمنڈ ٹی کا بٹن, اس کے کیا کام آئے گا, وہ نکال لیتے. اب پھٹا ہوا سوٹ, دھاگے اس کے نکلے ہوئے, دوپٹہ اس کا ہے نہیں, اور پھر ہم دیکھیں اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نام پہ کیا دیا, کیا تو میں نے کمال کیا. تو یہ کہہ رہے کہ دینا ہے نا ایسے مت دو, ٹھیک ہے, سخی ہو جاؤ. اینڈ ڈونٹ گیو سم تھنگ. سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت آئی تھی کہ ایسی چیز مت دو کہ جو تمہیں اگر دی جائے تو تم خود آنکھیں بند کر کے اس کو لو. ایسی چیز مت کسی کے ہاتھ کے اوپر رکھو, ٹھیک ہے. For instance, a lot of people, when they are giving food to their staff, تو وہ ہنڈی کے اندر سے ڈھونڈ کے نا گردن نکالیں گے, ڈھونڈ کے. شوربہ ہوگا بہت زیادہ, گردن ہوگا یا پر ہوگی, اور اگر نہیں مل رہی تو چائے 10 منٹ بھی لگ جائیں, ڈھونڈتے رہیں گے جب تک وہ گردن کا پیس نہیں آئے گا. دوسری بوٹی نہیں دے سکتے. اللہ پاک کہہ رہے دے دو, ٹانگ بھی دے دو, سینہ بھی دے دو. نہ آپ کا وہ کھانا کبھی کم ہوگا, نہ آپ کے گھر کی برکت کم ہوگی کبھی, اور نہ کبھی آپ کا ہاتھ ایسے ہوگا کسی کے آگے. بلیو یو می, دینے سے آج تک کبھی کوئی فقیر نہیں ہوا ہے, صرف غنی ہوئے, صرف غنی ہوئے. ویلتھی مطلب یو ڈونٹ ڈیپینڈ آن پیپل. اتنے کیسے کہیں گے, انڈیپینڈنٹ, مور دین انف, مطلب رچ ہوتے چلے گئے نا, ٹھیک ہے. اچھا اینڈ سم ٹائمس, اچھا لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ باہر, یہ ایک ہماری پرابلم یہ ہو گئی ہے نا کہ باہر کی جو اسٹریٹ کے اوپر جو بیگرز ہیں وہ مابز ہیں, آرگنائزڈ کرائم کا حصہ ہیں. تو لوگ کہتے ہیں جی ہم ان کو کیش نہیں دینا چاہتے. ٹھیک ہے مت دیں, آپ اپنا کیش جمع کریں اور انسٹیٹیوٹس کی طرف صدقہ جاریہ کریں, یا آپ پراپر جو لوگ ہیں ان تک آپ پہنچائیں. آپ کیش نہیں دینا چاہتے, کوئی بات نہیں, گاڑی کے اندر ٹھنڈے پانی کی بوتلیں رکھ لیں, گاڑی کے اندر بسکٹ رکھ لیں, چھوٹے کر کے دیکھ لیں, چھوٹے جوس کے ڈبے رکھ لیں. جو فقیر آئے, جس نے نوک کیا ہے, پہلے تو تم اس چیز کو سمجھ لو کہ اگر اس نے نوک کیا نا تو اللہ نے بھیجا اس کو تمہارے پاس, تاکہ یس ہاں, اللہ یہ تھوڑی دیکھ رہا ہے کہ تم کس کو دے رہے ہو, اللہ تو یہ دیکھ رہا ہے تم کس کے نام پہ دے رہے ہو. جب وہ کھٹکھٹاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ کے نام پہ دے دو, تو دے دو. اور اگر کیش نہیں دینا, آئی انڈرسٹینڈ, بیکاز یو نو دیٹ دے ہیو کرپٹڈ دس سسٹم, تو آپ اس کو بسکٹ دے دو. فقیر تو وہ پھر بھی ہے نا, ایون اف دیر آر آرگنائزڈ کرائم, بھوکے ننگے فقیر تو وہ پھر بھی ہیں, ان کو بسکٹ دے دو, جوس دے دو, ٹھنڈا پانی دے دو. کتنی گرمی میں بھیک مانگتے ہیں نا پورا دن. تو کوئی چیز فزیکل ایسی دے دو, لیکن کوشش کرو کہ ایک تو ان کو دھتکارو نہیں, اور اگر نہیں ہے گاڑی کے اندر سم ٹائمز بہت مجبور کرتے ہیں, اتنی باتیں سناتے ہیں آپ کو. اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو, آپ کوشش یہ کریں کہ ان کو حکارت سے, میں تو نظر چرا کے یوں کر کے بیٹھ جاتی,
یا میں یوں کرتی ہوں معاف کر دیں اگر نہیں ہے میری گاڑی میں, یا میں یوں کر لیتی ہوں. کوشش یہ کریں کہ ان کو واپس ریٹرن میں رپلائی نہ دیں. کبھی کبھی بہت پراؤڈ رپلائی دے دیتے کہ کہہ دیا نا معاف کرو جاؤ یہاں سے. پھر ایک علماء نے کہا تھا کہ اگر ایک دن اللہ نے تمہیں ایسے دھتکار دیا جو تم روز اللہ سے مانگتے رہتے ہو کہ اللہ دے دے اللہ دے دے اللہ دے دے, تو اللہ تو کبھی بھی نہیں کہتا نا کہ کہہ دیا نا معاف کرو. اللہ نے آج تک کبھی ہمیں نہیں کہا معاف کرو. ہم نے جو دعا اللہ سے مانگی اللہ نے کہا یا عبدی, جی میرا بندہ بولو کیا چاہیے. یہ اللہ کا جواب ہوتا ہے. سو وی ہیو ٹو اٹیچ آور مینٹالٹی ٹو دس. اچھا, اب ایک اور پرابلم ہوتی ہے. دیکھیں میں یسٹرڈیز کلاس سے وائی آئی ایم ٹیکنگ ٹائم آن دس از آل آف دس از گوئنگ ٹو ہیلپ اس بریک آور ایگو. یسٹرڈیز کلاس وی اسٹیبلش دیٹ آل آف اس تھنک وی ہیو زیرو ایگو, but we actually do have ego. We are over involved in our own lives. ٹھیک ہے, this is one of our problems. ایک پرابلم یہ ہوتی ہے صوفے کے اوپر ماسی کو نہیں بیٹھنے دیتے. ٹھیک ہے, صوفہ جھڑ جائے گا, جتنے بھی گندے اس کے کپڑے صوفہ جھڑ جائے گا, بیٹھنے دیں. اللہ آپ کو بہت نیکی کا اجر دے گا, بہت ثواب دے گا. توڑے اپنے آپ کو. یہ ماسی کو اپنے گلاس والے گلاسز کے اندر پانی نہیں پینے. وہ اچھوت والا ہندو والا کانسیپٹ آ گیا نا ہمارے کلچر کے اندر. کیوں کہ ہم نے اتنی لال مرچیں جو اپنے اوپر سے واری ہوئی ہیں, ایک 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 کر کے ان کی ساری ہم نے کلچرل وہ چیزیں. بھائی نظر لگی, کسی کو نظر کی دعا پتہ ہے حدیث کے مفہوم سے؟ کسی کو نہیں پتا. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 7 دفعہ پڑھیں اور تھوک دیں, نظر ختم ہو گئی. ریڈ چلیز از نتھنگ. لیکن جب ہم ان کے کلچر کو لے کر آئے اور ہمارے دل اب ویسے ہو گئے نا, پھر کفار کا شرک ہماری زندگیوں کے اندر آ گیا, ہمارے ایٹیٹیوڈ کے اندر آ گیا. گلاس کے اگر اچھے گلاس میں اگر وہ ماسی پانی پی رہی ہے, وہ بعد میں کیا ورم سے گلاس دھل نہیں سکتا؟ کیا دھل سکتا ہے؟ کوئی بات نہیں. جب آپ اس کو اس گلاس میں دیں گی یا آپ اس کو صوفے پہ بٹھائیں گی, آپ یہ سوچیں صرف کہ اس غریب کے دل سے کیا دعا نکلے گی نا آپ کے لیے کہ باجی نے مجھے عزت دی. کبھی وہ اپنے رونے رو رہی ہوتی ہیں باجی یہ ہو گیا, میرا بچہ بیمار ہو گیا. کبھی ان کو گلے لگا لیں. اللہ نے آپ کو غنی کیے, اللہ نے اس کو آپ کے پاس بھیجا. کبھی اس کو گلے لگا لیں. آپ سوچیں تو صحیح کیسے ان کی مینٹالٹی, مطلب کیا ان کے دل سے دعا نکلے گی کہ باجی مجھے گلے لگا رہی ہے. تو باجی خود کیا چیز ہے؟ اللہ کے آگے تو فقیر ہے. یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. باجی خود ذرہ نہیں ہے. یہ تو اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں باجی بنا دیا اور اس کو ماسی بنا دیا. اگر اللہ تمہیں ماسی کی جگہ گھر میں پیدا کر دیتا, اس کو تمہارے گھر میں پیدا کر دیتا, تو یہ ڈفرینسز کو مٹاتا ہے, ایگو کو مٹاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر یہ بھی ہے کہ ہم نیکی کو سمجھتے ہیں بڑا. جو آپ کے گلاسز وغیرہ کا آئی ہیو سین پیپل کہ آپ کا آج سپل آف ٹائمز جیسے کہ وہ یوں برش نہیں کرتے. تو میں کہہ رہی ہوں نا گلاس دھل جائے گا. میں تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کا جھوٹا پیئیں, وہ گٹکا بھی کھاتے ہیں. اتنا نہیں میں لو کہہ رہی کہ ایک کوک کے اندر 2 اسٹرا ڈال کے لگا لو, یہ نہیں میں کہہ رہی. میں کہہ رہی ہوں کبھی اگر انہوں نے گلاس میں پیا, سم ٹائمز واٹ ہیپنز از پیپل دھتکار دیتے ہیں, ارے تم نے میرا گلاس لے لیا کر دو, اف گندا ہو گیا, اف. اس کے اندر کیا آیا تھا؟ اب اگر اس غریب کا دل ٹوٹ گیا اور اگر وہاں اس نے آپ کو بد دعا دے دی, تم تو گئے کام سے. یہ سوچ آنی چاہیے, یہ ہیوملٹی آنی چاہیے. اور دیکھیں ہمارا ایک اور بہت لمیٹڈ وہ ہوتا ہے. اب رمضان میں بھی جیسے اف آئی ٹیل یو کہ مجھے لسٹ بنا کے دو, چلو نیک کام کا آئیڈیا کرتے ہیں, ایک لسٹ بناتا ہے, سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ شیئر کرتے ہیں کہ نیکی کے کیا کام ہے. جب میں آپ سے جمع کروں گی نا آئیڈیاز, سب نے مجھے دینا ہے تسبیح اور نماز اور فلانا سورہ یاسین پڑھ لیں, سورہ رحمان پڑھ لیں, سورہ واقعہ پڑھ لیں. مجھے پتہ ہے سب کے یہی آئیڈیاز ہوں گے. سو آر image of نیکی is also limited to only عبادت. ہم کہتے ہیں صرف عبادت نیکی ہے. آپ کو پتہ ہے رمضان میں if you share your recipe with somebody it is written as a نیکی for you. اور ریسیپی تو ہم کسی کو نہیں بتاتے. ہم نفلیں پڑھ لیں گے پوری رات کھڑے ہو کے. ہم سے کوئی پوچھے بس وہ یوں ہی, میں نے تو ایسے ہی بس یوں ملایا, یوں کیا اور وہ بن گیا. اگلا بندہ پوچھتا ہاں ٹیلر نہیں بتائیں گے, بتائیں. نیکی کی نیت سے کریں, لوگوں کو اپنے ٹیلر کا نمبر دے, لوگوں کو ریسیپی بتائے. Why? For the sake of Allah. Second thing, to control your anger. And this doesn't come easily.
کنٹرول یور اینگر یہ بہت آگے کا درجہ ہے, بہت آگے کا. بہت ٹائم لگتا ہے مینٹلی اپنے مائنڈ کو کنیکٹ کرنے کے لیے کہ میں غصہ نہیں کر سکتی ہوں, غصہ حرام ہے. اس کے لیے پھر حدیث کے مفہوم کے اندر آتا ہے کہ کیا کرنا ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈونٹ بی اینگری اینڈ دیر ول بی جنت فار یو فار ایور. جب غصہ آئے اس حدیث کو یاد کر لینا, تم غصہ نہ کرو تمہارے لیے ہمیشگی کی جنت ہوگی. غصے کو کنٹرول کرنا سب سے مشکل چیز ہے. ہوتا کیا غصے میں سم ٹائمز وی سے ورڈز دیٹ وی کین نیور ٹیک بیک آفٹر دیٹ. اب آئی ڈونٹ نو, خیر ہماری جنریشن میں وہ جو ہاٹ واٹر باٹلز بند کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ جو سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں, کیا ہوتا تھا کبھی کبھی اس کو بند کرتے تھے, 2 قطرے گر جاتے تھے ہاتھ کے اوپر اور وہ جلا دیتے تھے. غصہ ایسے ہی ہوتا ہے, وہ برن کرتا ہے, بوائل کرتا ہے, اور وہ جو 2 قطرے گراتا ہے نا وہ رشتوں کو ہمیشہ کے لیے جلا دیتا ہے, ہمیشہ کے لیے دلوں کو پھاڑ دیتا ہے. غصہ اللہ نے اگر حرام کیا there's a reason, there's a بھلائی for us in it. کیوں حرام کیا ہے اس کو سمجھے, ٹھیک ہے. اور دیکھیں اس کے لیے جب غصہ چھوڑیں گے ایکچولی اٹس اے ہیلنگ فیکٹر فار آور سیلف. کچھ لوگوں کو پراؤڈ فیل کرتے ہیں لوگ کہ میں بہت غصہ کرتی ہوں, میں تو ایسی کی تیسی کر دیتی ہوں, میں تو ٹھیک کر دیتی ہوں. یہ مینٹالٹی ہوتی ہے, دے فیل کہ تم اچھا تم سے نہیں ہوتا, ہٹ ہوتا. میں بتاتی ہوں اس کو. پیپل انجوائے دوسرے لوگوں کے جھگڑوں کے اندر جا کے کود دیتے ہیں جسٹ ٹو شو ناؤز باللہ ایون ویمن دے آر شوئنگ دیئر میچوئزم. ٹھیک ہے, اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ پاک کہہ رہے ہیں گھٹیا ہے یہ جو غصہ ہے. اس کو ہوتا کیا ہے کہ ہیلنگ پروسیس آپ کا رک جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا غصے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مفہوم سے اب بچنا ہے نا. آج سے ہم نے سوچ لیا ہم نے غصے سے بچنا ہے, کیسے بچیں گے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بیکاز یہ شیطان ہے جو غصہ دلاتا ہے. غصہ ہو سکتا ہے سرکمسٹانس آپ کے سامنے آ جائے, شیطان کیا کرتا ہے 0 سے لے کے 60 کے میٹر پہ لے جاتا ہے اس کو ود ان اسپلٹ سیکنڈز, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور واقعی میں اگر غصے میں if you look at your face in the mirror you look horrific. وہ شیطان کا اثر آپ کے چہرے پہ نظر آتا ہے, آپ کا چہرہ لال ہو جاتا ہے, آنکھیں ایسے باہر ہو جاتی ہے, وہ شیطانی جن کا اثر نظر آ رہا ہوتا ہے, لٹرلی ایسا ہوتا ہے. اچھا اب کیا کریں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں گے, وضو کریں گے, اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں, وضو کر لیں, وضو غصے کو توڑ دے گا. واٹر ہیز اے ہیلنگ تھراپیوٹک افیکٹ آن یو. اگر آپ کھڑے, اف یو آر اسٹینڈنگ دین سٹ ڈاؤن, اف یو آر سٹنگ لے ڈاؤن. بیسٹ تھنگ از یو ریموو یور سیلف فرام دیٹ سچویشن کمپلیٹلی. یوزلی غصہ 2-3 ہمارے پاس, ہم نے جنگیں تو نہیں لڑنی نا. غصہ کس کے ساتھ ہوگا, یا اسٹاف کے ساتھ ہوگا, یا کسی دوست کے ساتھ ہوگا, یا اولاد کے ساتھ ہوگا. بچے بہت غصہ دلاتے ہیں, رمضان میں تو خاص طور پہ بہت غصہ دلاتے ہیں, ہمیشہ الٹا کریں گے تو کوئی بات نہیں, یہ ٹیسٹ ہے روزے کو کیسے لے کے سنبھلنا ہے. اچھا, یا شوہر کے ساتھ ہوگا. 2-3-4 کیٹیگریز ہے, یہی ہمارے کلوز ہیومن کانٹیکٹس ہے, انہی کے ساتھ غصے کی سچویشن آئے گی. جہاں غصے کی سچویشن آئے گی بھاگ جاؤ, گیٹ اپ اینڈ لیو, جسٹ لیو. ہمیں ہوتا نہیں, ہم آرگیومنٹ میں کودیں گے, پھر پروف کریں گے, پھر بتائیں گے ہاں دیکھا تم ہی غلط تھے. نہیں کریں. اس وقت آپ وہ آرگیومنٹ چھوڑ دیں, آپ چلے جائیں, وضو کر لیں, کہیں جا کے آپ تسبیح پڑھ لیں, استغفار پڑھ لیں, اعوذ باللہ تعوذ پڑھ لیں. لیو دیٹ سچویشن. آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہے نا. ٹھیک ہے, بعد میں جب ٹھنڈا دماغ ہو تو یو کین ری وزٹ دا سچویشن. بچے کو آپ کو آ کے سمجھانا ہے کہ دیکھو بیٹا یہ بات جو تم نے کہی تھی وہ غلط کہی تھی. آواز ہلکی ہوگی, بات سمجھ میں آئے گی, اس کو بھی سمجھ میں آئے گی, آپ کو بھی سمجھ آئے گی. غصے میں تو بس چیخ کے ایسا لگتا ہے نا جنگلی 2 بھالو لڑے, فائدہ کچھ نہیں ہوا, اور سب الگ الگ تتر بتر ہو گئے, فائدہ. اور شیطان کا کام پورا ہو گیا. آپ کے نام پہ وہ حرام غصے کا گناہ لکھوا دیا اس نے. تو ہم کیا پھر اس کے ہاتھوں میں پپٹس بن گئے, شیطان کے ہاتھوں میں. اللہ پاک اس کی پہچان کروا رہا ہے, اور اللہ پاک کہہ رہا ہے اینڈ دی ادر تھنگ از مینشن مت کریں. ہمارا ایک اور پرابلم ہے, ہم پرانے غموں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. فلانی نے مجھے 1990 میں کوئی بات کہی تھی, آج دن تک جو ہے نا میں یاد رکھوں گی وہ بات. ہاں تمہیں پتا ہے اس نے مجھے تب اس طرح اس لہجے میں یہ کہہ دیا. بھائی 20 سال ہو گئے, اس کے بھی بال سفید ہو گئے, تمہارے بھی بال سفید ہو گئے. اللہ کا واسطہ ہے بھول جاؤ. ہم خود بھولتے نہیں ہیں, اور جب ہم when we don't forget we don't allow ourselves to heal, and ہم اندر سے ایک اگلی پرسنالٹی بن جاتے ہیں.
جب نہیں بھولیں گے دیٹ مینس یو کیپنگ اے گرج وتھ somebody, vengeance with somebody. یہ بھی وجہ ہوتی ہے دعاؤں کی قبولیت نہ ہونے کی. اب بتاؤ, جب دوسروں سے بغض رکھتے ہیں دلوں کے اندر, یہ بھی وجہ ہوتی ہے دعاؤں کی. جب اللہ کہہ رہا ہے چھوڑ دو نا, میرے حوالے کر دو, مجھے دوست بنا لو, بس ایک اللہ کو دوست بنا لو, باقی سارے معاملے اللہ کی طرف چھوڑ دو. تو ہوتا کیا ہے, اب اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں, ایک تو صدقہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 باتوں کی میں قسم کھاتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو یاد کر لو, صدقہ کرنے سے کسی کا مال کم نہیں ہوتا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں. سیکنڈ, جس پہ ظلم کیا اور اس نے صبر کیا, اس پہ تو اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ, نہیں کھولتا کوئی شخص سوال کا دروازہ مگر یہ کہ اللہ اس پہ فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے. جو لوگ مانگتے ہیں اور مانگنا شروع کرتے ہیں, جب وہ سوال کا دروازہ مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں, اب اللہ ان کو فقیر بنا دیتا ہے, اب وہ مانگتے ہی رہیں گے. جو سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پہ فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے. So we can't be oversensitive about ourselves. When we speak, we have to have a correction of the volume. And بغض انگینا ہم رکھ نہیں سکتے, ٹھیک ہے, دلوں کے اندر. اور اللہ معاف کر دے گا مسٹیکس. کیسے؟ مومن توبہ کرے گا. یہ مومن کا لائف سائیکل اسٹرکچر ول آلویز بی مسٹیک توبہ, مسٹیک توبہ, مسٹیک. کبھی بھی مسٹیک اسٹاپ نہیں ہوتا. شیطان اینڈ منافق مسٹیک اسٹاپ, ڈٹ گئے, جم گئے, پھر ایک گناہ کیا, پھر مزہ بھی آیا گناہ میں, پھر دوسرا کیا, پھر تیسرا کیا, اور وہ ڈھٹائی کیا, وہ جو 1 2 اور 3 کیے تھے ان کی توبہ کی نہیں. اس طرح بنتا ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ. منافق کیسے بنتا ہے, ویک مسلم منافق کیسے بنے گا؟ وہ پہلے اپنے ایگو کے اتنا برا, بس میں نے اتنا برا تو کچھ بھی نہیں کیا نا, کیا ہو گیا, اٹس آل رائٹ, کیا کیا میں نے. یہ کرتے کرتے تو اس کی ریکگنیشن اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا لائف سائیکل جو بنائیں گے, سبحان اللہ, یہ بھی اللہ کا رحم اور کرم ہے. کیا کہ اللہ has not said in any ayat of the Quran that I expect you to be an angel. Allah has not said I expect you to do the deeds at the level of angels. تم انسان ہو, تم سے غلطی ہوگی, تم سے گناہ ہوگا, پیٹرن بھی بتا دیا, جب گناہ ہوگا واپس بھاگتے آنا, جب گناہ ہوگا توبہ کرنے آ جانا, اللہ معاف کر دے گا. اور یہ پیٹرن یہ صرف نیکوں کے لیے نہیں ہے جو پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں, یہ پیٹرن سب سے سٹبرن گناہگار کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اینجلز جب نیکی لکھ رہے ہوتے ہیں تو 1:10 کے ریشو میں لکھتے ہیں نیکی, بلکہ نیکی تو فوراً لکھتے ہی لکھتے ہیں, نیت پہلے لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اس نے نیکی کا انٹینشن کیا ہے, اب نیت اس کی لکھ دو, اور اس کے بعد آگے اس کے نیکی کا کاؤنٹر شروع ہو جاتا ہے. جب گناہ ہوتا ہے اٹ از اونلی ریٹن ایز 1, اٹ از اونلی ریٹن ایز 1. اور جب گناہ ہوتا ہے تو اللہ فرشتے کو روک دیتا ہے, جو گناہ لکھنے والا ہے نا. ایک ہمیں پتا ہے نا, رائٹ ہینڈ پہ گڈ ڈیڈز, لیفٹ ہینڈ پہ بیڈ ڈیڈز, ٹھیک ہے, اسی لیے ہم سلام کرتے ہیں نا, جب ہم نماز ختم کرتے ہیں کس کو سلام کریں؟ دونوں فرشتوں کو. جب یہ بیڈ ڈیڈز لکھنے والا فرشتہ بیڈ ڈیڈ لکھنا, آپ سمجھے, اور بیڈ ڈیڈ کیسا, حرام کے لیول کا بیڈ ڈیڈ, کسی نے شراب پی ہے, ٹھیک ہے, حرام ہے, سخت سخت اللہ کی نافرمانی ہے. اب فرشتہ جو ہے وہ اس کا گناہ لکھنے والا ہے, اللہ پاک اس کا ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے روک دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے رک جاؤ, گناہ ابھی مت لکھو. کیوں رک جاؤ؟ شاید اس کے دل میں ندامت آ جائے, اس کو خیال آ جائے, اس کو اللہ یاد آ جائے, شاید یہ مجھ سے توبہ کر لے, میں اس کو ابھی کے ابھی ود ان دا اسپلٹ سیکنڈ معاف کر دوں, اور اس کا گناہ لکھنے کی ضرورت ہی نہ ہو. بات ختم ہو گئی. اللہ, what the shaitan makes us think is that when we sin and when we do the larger sins, then Allah goes away from us. Allah never goes away from us. اللہ نے کسی کے لیے کبھی توبہ کا دروازہ نہیں بند کیا. انفیکٹ اللہ نے دی رمضان ہم جیسے گناہگاروں کے لیے اسی لیے کہ اس کی راتوں میں ہر چیز کی توبہ مانگ لو. جو کیا ہے فیوچر بھی توبہ مانگ دیا, آگے بھی غلطیاں کریں گے نا, فیوچر بھی توبہ مانگ لو, پاسٹ بھی توبہ مانگ لو. جو اینڈ اللہ ڈزنٹ ہولڈ گرجز.
Allah doesn't say دیکھا تھا 1928 میں تم نے یہ حرکت کی تھی. یہ نہیں ہوگا ہمارا اعمال نامے کے اندر. جب اللہ ڈیلیٹ کر دے گا مینس forgiven. اور اگر اس نے توبہ نہیں کی بندے نے تو گناہ کو تب بھی صرف 1 لکھا جاتا ہے. 1 نیکی از ملٹیپلائڈ 1 to 10 to 70. اور رمضان کے اندر پتہ نہیں ملٹیپلائڈ بائی ہاؤ مینی 100. ایک نیکی. تو نیکی از ملٹیپلائڈ اینڈ سن از اونلی always written as 1. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو مسجد کے اندر سے باہر نکل رہا ہے اس کی دعا قبول ہو رہی ہے. اللہ پاک کہہ رہا ہے نہیں. اس حدیث کے اندر یہ بتا رہے کہ جو شراب خانے سے نکل کر باہر آیا ہے اللہ اس کی بھی توبہ قبول کرے گا اگر وہ توبہ کر لے گا. اور ہم حرام کو سمجھتے نہیں ہیں. حرام کی ایک امپلیکیشن یہ بھی ہے, علماء کہتے ہیں کہ جب انسان حرام کر رہا ہوتا ہے, اینڈ بائی حرام زنا, شراب, جو مطلب علماء نے ہمیں بتائی ہیں جو چیزیں آپ کی 5 انگلیوں کے اوپر آپ گن سکتے ہو. ٹھیک ہے. فار انسٹنس کوئی شراب پی رہا ہے, علماء کہتے ہیں ایمان جو ہے وہ ایک زندہ چیز ہے انسان کے جسم کے اندر. ایمان آپ کے جسم سے نکل کر سر کے اوپر منڈلا رہی ہوتی ہے, بیکاز ایمان کی ناٹ لیو ان اے باڈی جو اللہ کی نافرمانی کر رہی ہو اس حد تک کہ حرام کر رہی ہو. تو ایمان کا دم گھٹتا ہے, ایمان نکل کے یہاں آ جاتا ہے سر کے اوپر. اینڈ دا ایمان ویٹس فار یو ٹو فنش یور ڈرٹی ڈیڈ. اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو ایمان ویٹ کرے یہ شراب پینا ختم کرے تو میں واپس اس کے جسم کے اندر جاؤں, کیونکہ ابھی تو میرا دم گھٹ جائے گا, میں نہیں رہ سکتی اس کے جسم کے اندر. یہ ایمان واپس. علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر حرام کی حالت میں مر گئے کوئی, ایون اف ہی واز مسلم, اور وہ حرام کر رہا تھا اور ایمان اس کے جسم کے باہر تھا, ایمان تو واپس داخل ہی نہیں ہو سکا نا, تو وہ تو کافر مر گیا. اتنا بڑا رسک لیتے ہیں لوگ جب حرام کے پاس جاتے ہیں, اتنا بڑا رسک لیتے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا. This is for haram and only haram. There's haram, there's kabira guna, there's guna and there's sagira guna. ٹھیک ہے. ہمیں کبیرہ کو بھی حرام بنانے کا بہت شوق ہے. نہیں, آپ قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر جو حرام ہے یہ اس کے لیے. بے حیائی اس کبیرہ گناہ. حرام ہے زنا, شراب. حرام کے اندر اور کیا آئے گا؟ پورک کا میٹ, شرک. شرک سب سے بڑا حرام ہے. انٹرسٹ حرام ہے. ہاں. اینڈ گیمبلنگ. there you go. یہ تو 5-6-8 چیزیں, بس اس کے بغیر کیا زندگی نہیں گزر سکتی. ہمیں لگتا ہے یہ 5-6-8 چیزیں چھوڑ دیں گے پتہ نہیں ہم مر جائیں گے, پتہ نہیں. لیکن ہم رسک نہیں جانتے. موسٹ پیپل ڈونٹ نو. جب وہ اصل میں کچھ لوگ تو گناہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں, حرام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے یہ تو بس جیسے ٹی وی دیکھنے جتنا گناہ ہے. ٹی وی دیکھنا بھی گناہ ہے نا, اس کے اوپر فحاشی, اگر it depends on what you're watching in your material. مگر mostly one of the problems that I have nowadays with Netflix shows is everything is gay. Everything is gay. مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں بچوں کو کہاں بچاؤں. یا اس کی بیسٹ فرینڈ گے نکلے گی, یا اس کی ماں گے نکلے گی, یا اس کا باپ ماں بن کے آ جائے گا, کوئی نہ کوئی کہانی ایسی ہوگی. Twisted, sick فحاشی. And that's all that the TV is showing. So, but it is a sin, na? Sin کو sin پہچانے, sin پہ توبہ کریں. ایون حد تک کہ حرام ہو گیا, حرام پہ بھی توبہ کرو. میں نے کیا حدیث بتائی ابھی, حرام پہ بھی توبہ کرو گے اللہ بخش دے گا. تم توبہ کرنے والے تو بنو. لوگوں نے ایگو ایشو بنا لیا, توبہ ہی نہیں کرنی اللہ سے. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, جب جائیں گے ہم 70, 80, 90 سال کے ہوں گے, جب جائیں گے حج عمروں پہ, اس کے بعد ہم وہاں جا کے توبہ کر لیں گے. اگر وہاں نہ پہنچے تو, اگر 70, 80, 90 سال کے نہیں ہوئے تو, and now even with COVID, even with a pandemic going on, even with people dropping dead like flies, لوگوں کے دل ہیں کہ پتھر, کوئی نہیں تیار توبہ کرنے کو. توبہ کے اندر انٹینشن یہی ہوتی ہے نا کہ اللہ میں بدلوں گی, میں کوشش کروں گی, I'll try and come back to you. وہ کہتا ہے لو ہم توبہ کر لیں گے تو پارٹی کون کرے گا؟ تو مصیبت تو یہ پڑی ہوئی ہے لوگوں کو. Anyways, inshallah next class we're going to start. I've done up till ayat number 134. We'll start with 135 inshallah tomorrow. Wal akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.